बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तमाम सुनने वालों को, देखने वालों को जनाब सुबह बखैर। उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे, ठीक होंगे, मुतमईन होंगे और हमेशा की तरह कहती हूँ ना जनाब, अगर नहीं हैं तो इंशाअल्लाह ताला हो जाएंगे। मैं जनाब अपने मुकर्ररा वक्त के मुताबिक आप तमाम लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। एज यू ऑल नो कि मेरा और आपका साथ होता है हर पीर और मंगल की सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक, सिर्फ और सिर्फ कराची FM 96 पर, यानी रेडियो की फ्रीक्वेंसी पर जनाब 10 से 12 के दरमियान आप मुझे समाअत फरमा सकते हैं। और अगर किसी वजह से आपसे रेडियो का प्रोग्राम मिस हो जाता है तो आप मुझे ज्वाइन भी कर सकते हैं मेरे फेसबुक के लाइव में, जो कि होता है सुबह 9 से 10 बजे के दरमियान। लाइव भी होता है, रिकॉर्डेड भी होता है, सेव्ड भी होता है एंड ऑफ कोर्स पब्लिक भी होता है। आप उसको बाद में सुनकर शेयर भी कर सकते हैं। प्रोग्राम इज ऑल अबाउट माइंड साइंसेज, ह्यूमन बिहेवियर्स एंड अ लिटिल बिट ऑफ साइकोलॉजी। इससे हट के प्रोग्राम में गुज़िश्ता 5 सालों से इंशाअल्लाह ताला आने वाले कुछ और सालों तक कोई और गुफ्तगू नहीं होगी। ये बताने का मकसद इसलिए जनाब कि वो तमाम लोग जिन्होंने मुझे न्यूली ज्वाइन किया है, ऐड किया है या फॉलो करना शुरू किया है, उनको बताई देती हूँ जनाब कि प्रोग्राम में हम बात कर रहे होते हैं मेंटल हेल्थ अवेयरनेस की। वो तमाम टॉपिक्स, वो तमाम मामलात, वो तमाम फीलिंग्स या इमोशंस जो शायद मैं और आप रोज़मर्रा ज़िंदगी में देख भी रहे होते हैं, बहुत बार हमारे अपने साथ बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं, उनको हम इस प्रोग्राम में डिस्कस करते हैं। कोशिश करती हूँ जनाब कि आपके लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट बना के लेकर आऊँ, और स्पेशली उन लोगों के लिए जो कि मेरे रेडियो के लिसनर्स हैं, बहुत ऐसे से मुझे सुन रहे हैं, हमेशा रिक्वेस्ट करते हैं, हमेशा इनकरेज करते हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ कि जनाब आपकी फरमाइश को भी मद्देनजर रखते हुए टॉपिक बनाया जाए। आज हम जिस हवाले से बात करेंगे उसमें भी मेरे जो लिसनर्स हैं उनका बहुत बड़ा रोल है, उनका बहुत बड़ा किरदार है, क्योंकि आज का टॉपिक उन्होंने मुझे सजेस्ट किया एंड वो चाहते हैं कि मैं इसके ऊपर बात करूं। लेकिन उससे पहले जनाब ये बताइए कि कैसा गुजरा आपका कल का दिन। उम्मीद करती हूँ आपका कल का दिन अच्छा गुजरा होगा, और हमेशा की तरह कहती हूँ ना जनाब कि अगर कल का दिन अच्छा नहीं गुजरा तो ये उम्मीद भी करती हूँ, ये दुआ भी करती हूँ कि आपका और मेरा आने वाला यानी कल का दिन और आने वाला पूरा हफ्ता बहुत अच्छा, बहुत शानदार और बहुत मजबूत गुजरेगा। आज हम किस हवाले से गुफ्तगू करने वाले हैं जनाब, जरा इसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत कॉमन है, एक ऐसा टॉपिक है जो कि हर दूसरे तीसरे दिन कोई ना कोई डिस्कस कर रहा होता है। मैं भी अपने प्रोग्राम में, क्योंकि ज़ाहिर है 5 सालों से शोज कर रही हूँ, तो ये मुमकिन नहीं है कि मैंने इस टॉपिक के ऊपर पहले कभी बात ना की हो। बहुत बार मैं इसके ऊपर बात कर चुकी हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि हर बार अगर हम मुख्तलिफ अंदाज में बात करें तो उसमें मेरी भी थोड़ी सी बेहतरी हो सकती है, यानी मेरी भी इस्लाह होती है और सुनने वालों की भी इस्लाह हो सकती है। आज हम बात कर रहे हैं एनवी के हवाले से। एनवी को उर्दू में आप जलन भी कह सकते हैं, हसद भी कह सकते हैं, बहुत सारे लोग इसको रश्क के जुमरे में भी लेते हैं, और नफ्सियात और माइंड साइंसेस इसको बहुत सारी कैटेगराइजेशन में देखती है। यानी कि अगर आप नफ्सियात के हिसाब से देखेंगे तो बहुत सारी इसकी कैटेगरीज हैं, माइंड साइंसेस के हिसाब से देखेंगे तो बहुत सारी इसकी टाइप्स हैं। तो क्या ये जो आसपास के हमें लोग नजर आते हैं जो कि शायद हमसे जेलस हो रहे होते हैं, कभी कभी हम भी लोगों से जेलस हो रहे होते हैं और हम उसको मानते नहीं है, यानी हम उसको ना तो वैलिडेट करते हैं ना हम उसको अंडरस्टैंड करते हैं। तो ये बेसिकली जलन की, हसद की कैफियत क्यों है? और अगर हमें मालूम है कि ये चीज़ अच्छी नहीं है, हमें मालूम है कि ये चीज़ एक तरह से गुनाह में शामिल होती है, अल्लाह सुब्हान व तआला ने इस चीज़ को नापसंद फरमाया है, क्योंकि ये वो अमल है जो कि इब्लीस का पसंदीदा है। उसको बहुत अच्छा लगता है जब वो मियाँ बीवी में लड़ाई करवाता है, उसको बहुत अच्छा लगता है जब वो दूसरे के लिए आपके दिल में कीना भरता है, आपके अंदर कंपैरिजंस लेकर आता है, आपके अंदर गुस्सा इंतशार लाता है। लेकिन फिर भी हमसे ये चीजें हो जाती हैं, है ना, और हम आसपास लोगों में देखते हैं, बल्कि मैं तो देखती हूँ कि सोशल मीडिया जो है जितना तेजी से आगे बढ़ रहा है उतना तेजी से शायद लोगों के अंदर ना चाहते हुए भी ये फीलिंग जो है वो डेवलप हो रही है। आज मैंने आपसे ये सारी बातें नहीं करनी है जो कि मैं ऑलरेडी अपने बहुत सारे शोज पर कर चुकी हूँ, एंड मैं करूँ या ना करूँ, आप सारे लोग बड़े समझदार हैं, आपको पता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर मेरे पास एक प्लेटफॉर्म है, और रेडियो पे भी और लाइव में भी बहुत सारे लोग मुझे सुनते हैं, बल्कि कल 2-3 लोगों को मैंने, जब मुझे इनबॉक्स में उन्होंने बातचीत की तो मैंने 2-3 लोगों से ये इजहार किया कि जब आप लोग इनबॉक्स में इतना ज्यादा मुझे मैसेजेस करते हैं और प्रोग्राम को पसंद करते हैं और तारीफ करते हैं, तो आई थिंक व्हाई डोंट यू कम, आपको लाइव में आकर भी कमेंट करना चाहिए। एंड दे सेड के हम बड़े रिजर्व से हैं और हमें शर्म सी आती है, इसलिए हम कमेंट नहीं करते। लेकिन मैं चाहूंगी कि आप जब इनबॉक्स में आके मुझसे अपने मसाइल डिस्कस करते हैं, तो जब मैं लाइव आती हूँ या जब मैं इस टॉपिक पर बात कर रही हूँ आज,
تو ضرور اپنی پارٹیسپیشن دکھائیے، مجھے اچھا لگے گا. اور کیوں نہ دکھائیں، کیونکہ مجھ سے بہت عرصے سے بہت سارے لوگ بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ جی آپ جلن اور حسد پر ایک بار پھر بات کر لیں. اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ جلن اور حسد صرف ہمیشہ دوسرے کی طرف سے نہیں ہو رہی ہوتی. بہت بار ہم بھی انویس فیل کر رہے ہوتے ہیں، ہمارے اندر بھی انوی جو ہے اس کا ایک ایلیمنٹ رکھا ہے، لیکن ہم میں سے مانے گا کون اس بات کو. آج کے دور میں جو میں لوگوں میں محسوس کرتی ہوں، کبھی کبھی مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید ہمارے اندر بھی کسی چیز کو دیکھ کے تھوڑی سی جیلسی پیدا ہو جاتی ہے. کبھی کبھی تھوڑے سے ہم انوی فیل کرنے لگتے ہیں. تو کیا یہ نارمل ہے؟ اگر اس کو ہم کاؤنسلنگ کی دنیا میں دیکھیں، تھیراپی کی دنیا میں دیکھیں، یہ بھی میں آج آپ کو بتاؤں گی کہ تھراپسٹ کا کیا طریقہ ہوتا ہے جب آپ کوئی آپ کے پاس تھراپی کے لیے آتا ہے اور آپ کو بتاتا ہے اپنا دل کھول کے کہ ہاں میں مانتا ہوں اس بات کو، یا میں مانتی ہوں اس بات کو انم کہ مجھے فلاں شخص سے یا فلاں رشتے سے یا فلانی بات کو دیکھ کر جیلسی ہوتی ہے، یا مجھے حسد ہونے لگتا ہے، یا میرے اندر یہ کیفیات ہونے لگتی ہیں. تو جو تھراپسٹ ہوتا ہے یا جو کاؤنسلر ہوتا ہے وہ آپ کو اس طرح سے نہیں لے گا جیسے ایک عام بندہ لے رہا ہے. اس کو سمجھنے کی بڑی ضرورت ہے. اور آج میں یہ سوچ کے آئی تھی، میں یہ نیت کر کے آئی تھی کہ آج میں نے کوشش کرنی ہے کہ میں وہ بات آپ سے کروں جو کہ شاید مجھے اور آپ کو نا ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے. کیونکہ جب میں اور آپ بات کرتے ہیں اپنے ایموشنز کی تو ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ میرے اور آپ کے جو ایموشنز ہیں وہ ایک طرح سے تو بہت سمپل ہیں، لیکن دوسری سائڈ پر بہت کمپلیکسڈ بھی ہیں. اور وہ کمپلیکس اس وقت تک رہتے ہیں جب تک ہم انہیں انڈرسٹینڈ نہیں کر رہے ہوتے، جب تک ہم انہیں سمجھ نہیں رہے ہوتے. ونس میں اپنے ایموشن کو سمجھ جاؤں، مجھے انڈرسٹینڈنگ ہو جائے کہ ہاں یہ چیز میں کرتی ہوں، یہ میرے اندر ایک غلط بات ہے، یا یہ میری سول کا یہ والا سائڈ ہے، تو ہمیں کافی انڈرسٹینڈنگ ہو جائے گی. پھر وہ چیز ہماری تھوڑی سی کم ہونے لگتی ہے، یا کم سے کم اس کو بہتر کرنے میں ہم کوشاں تو ہوتے ہیں. ہم میں سے زیادہ تر لوگ تو اس بات کو انڈرسٹینڈ ہی نہیں کرتے کہ وہ کسی سے جیلس ہو سکتے ہیں، جبکہ ہم سب ہو رہے ہوتے ہیں اور ہم سب کے اندر یہ ایلیمنٹ ہے. ذرا جاننے کی کوشش کریں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے. اور آج میں آپ کو 3 ٹپس بھی بتاؤں گی. 3 پہ میرا آج کل بڑا فوکس ہے. اور آپ کو 3 ٹریڈز بھی بتاؤں گی، ٹائپس بھی بتاؤں گی، اور 3 بالکل سمپل سی ٹپس بتاؤں گی جو کہ کاؤنسلر اور تھراپسٹ کے جو زون ہے اس میں آتی ہیں. آج میں ذرا بکش والی باتیں نہیں کرنے والی ہوں آپ سے. کل ڈائریکٹر صاحب ہمارے شو کے کہہ رہے تھے کہ تم جو کتابوں کے ساروں کو حوالے دیتی ہو تو یہ اتنے حوالے نہ دیا کرو، یہ بکش ہو جاتی ہیں باتیں. تو میں نے کہا ایسی بات نہیں ہے جی، لوگ کتابیں بھی پڑھتے ہیں اور وہ الگ بات ہے، لوگ بتاتے نہیں ہیں، لیکن بہت سارے لوگ سیشن دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ان کو ہیلپ مل جائے گی کتاب پڑھنے کی اس بہانے. تو خیر اینی ویز میسیج کی طرف چلتے ہیں. وعلیکم السلام روحانہ، آپ کو بھی صبح بخیر. امید کرتی ہوں آپ ٹھیک ٹھاک ہوں گی. اور کس کا میسج آیا ہے مجھے؟ نعمان حبیب. وعلیکم السلام نعمان، کیا حال چال ہیں؟ آئی ہوپ آپ خیریت سے ہوں گے. اور ان تمام لوگوں کو بھی السلام علیکم جو اب تھوڑی دیر بعد مجھے السلام علیکم کریں گے. اچھا، ذرا میں یہ بتانا چاہتی ہوں آپ کو کہ بیسیکلی انوی جو ہے وہ جیلسی میں ہی آتا ہے. بہت سے لوگ جیلسی بولتے ہیں، بہت سے لوگ انوی بولتے ہیں. تھوڑا سا ڈفرینس ہے اس میں، ٹھیک ہے. جیلسی جو ہے وہ آپ کو زیادہ تر ان رشتوں میں ہوگی جہاں پر آپ میاں بیوی والے رشتے میں ہیں، یا ماں بیٹے والے رشتے میں ہیں، یا بیٹے بعض اوقات بچوں کو جیلسی ہو رہی ہوتی ہے پیرنٹس کے ساتھ کہ پیرنٹس اس کو زیادہ ٹائم کیوں دے رہے ہیں وغیرہ وغیرہ. عمومی طور پر جو اس کو کتابوں میں یا ریسرچ میں یا ماہرین کی نظر میں یہ کہا جاتا ہے کہ جیلسی جو ہے وہ بیسیکلی پیسو ہے. اور جیلسی جو ہے وہ عموماً قریبی رشتوں میں ہو رہی ہوتی ہے جہاں پر آپ کو کوئی آپ کی فیلنگز جو ہیں کسی کے ساتھ جڑی ہوتی ہیں. لیٹ سپوز آپ مجھے بہت پسند کرتے ہیں اور میں آپ سے زیادہ کسی اور سے بات کر رہی ہوں تو آپ کو ایک جیلسی سی ہو رہی ہے کہ یہ تو غلط بات ہے، انم کو تو میں پسند کرتی ہوں تو انم مجھ سے زیادہ بات نہیں کری، اس سے کر رہی ہیں تو آپ کو جیلسی ہو رہی ہے، رائٹ؟ مجھ سے بھی نہیں، اس بندے سے یا اس بندی سے جس سے میں بات زیادہ کر رہی ہوں، ٹھیک ہے نا. لیکن جو انوی ہے اسے ہم کہتے ہیں وہ ایکٹیو ہے. یہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے، ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے جو شاید بہت سارے لوگ بتاتے ہوئے اس کو شاید مس کر جاتے ہیں. مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے. یہ تو ہم سب کو پتا ہے کہ جی گناہ ہے، کسی کے بارے میں غلط بات نہیں سوچنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی تقسیم سے میں اور آپ خفا ہو رہے ہیں، اس کا مطلب نعوذ باللہ. لیکن یہ کوئی نہیں بتا رہا کہ بھائی جو جیلسی ہے وہ پیسو میں آتی ہے اور جو انوے ہے وہ ایکٹیو میں آتی ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ انوے جو ہے وہ بہت زیادہ میری اور آپ کے خون میں، میری اور آپ کی روح میں، میرے آپ کے دماغ میں، میرے اور آپ کے قلب میں یعنی دل میں ایکٹیولی کام کرتی رہتی ہے. اور بہت دفعہ یعنی یہ تو ہم نے ریسرچز میں دیکھا، ہم نے اپنی پریکٹسز میں دیکھا کہ وہ لوگ جو کوئی کرائم کرتے ہیں یا جو لوگ سازش میں مبتلا ہو جاتے ہیں
کسی کے اوپر جادو کرواتے ہیں. آپ نے اکثر لوگوں کو سنا ہوگا نا کہ فلانے شخص نے فلانے پر جادو کروا دیا, جو جینیون جادو ہے, یعنی جو 1% والا جادو ہے, اس کی بات کر رہی ہوں. یا کسی نے کسی کے بارے میں غلط بات کر دی, کسی نے کسی کا گھر توڑنے میں پوری کوشش کر دی, وغیرہ وغیرہ. تو وہ زیادہ تر وہ والی کیفیت میں آ جاتے ہیں, کیونکہ جب وہ ان کی جو انوی کی جو ایکٹیو کیفیت ہے, جب وہ بہت زیادہ کرونک ہو جاتی ہے, تو پھر لوگ مجبور ہو رہے ہوتے ہیں, کیونکہ ان کو وہ چیز بہت زیادہ ٹریگر کرتی ہے اور ان کو پتہ نہیں چلتا. لیکن یہ کیونکہ ایکٹیو ہے تو ہمیں بہت ضروری ہے اس کے اوپر کام کرنا, کہ ایسا تو نہیں کہ آپ کے اندر بھی ہو سکتا ہے ایک ایکٹیو انوی ہو اور میرے اندر بھی ایک ایکٹیو انوی ہو, جس کو شاید میں چھپا رہی ہوں اپنے پازیٹیو ہونے کے لبادے میں, یا شاید میں اس کو دیکھنا ہی نہیں چاہ رہی, لیکن وہ ایکٹیو ہے. اور وہ کہاں ایکٹیو ہے؟ میرے دل میں اور میرے دماغ میں. اور جب دل اور دماغ میں کوئی بھی ایسا نیگیٹو ایموشن ایکٹیو ہو جاتا ہے نا, تو پھر میری اور آپ کی روح جو ہے وہ ہمیشہ خراب رہتی ہے. وہ ہمیشہ گناہوں میں بھی رہے گی, بوجھ میں بھی رہے گی, بیمار بھی رہے گی, تھکی سی رہے گی. نہ پھر ہم دوسروں کو اپنی بات کنوے کر پائیں گے, نہ شاید دوسرے سے اچھی بات لے پائیں گے. اس کی یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیے بہت سارے لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں, عبادات بھی کرتے ہیں, بہت سارے اچھے کام بھی کرتے ہیں, لیکن دل ان کا تبھی بھی مدھم ہوتا ہے, کیونکہ شاید اندر کہیں انوی جو ہے وہ بہت ایکٹیولی کام کر رہی ہے. تو اس کو تھوڑا انڈرسٹینڈ کریں گے. انوی کیا ہے؟ انوی ہمیں کسی سے بھی ہو سکتی ہے, کسی سے بھی ہم انویس فیلنگ کو ڈیولپ کر سکتے ہیں, اور ہوتی ہے. سوشل میڈیا پہ آپ نے کسی کو دیکھا, کوئی آپ کو اچھا لگا, آپ کو لگا کہ یہ اس کے پاس ہے, میرے پاس کیوں نہیں ہے, ارے یہ ان کے تو حالات ایسے تھے لیکن یہ ایسے سے ایسے کیسے ہو گئیں, یا ایسے سے ایسے کیسے ہو گیا, رائٹ, اس کو اتنی ترقی کیسے مل رہی ہے. اب کہنے کو یہاں پر اس شخص کو آپ جانتے بھی نہیں ہیں, لیکن آپ دیکھیں کہ سوشل میڈیا پہ جہاں ہم لوگوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ کامیاب ہو رہے ہیں, وہیں ہم لوگوں سے جیلس بھی ہو رہے ہوتے ہیں. یہ ایکچولی میں جیلسی سے زیادہ انوی ہے, یعنی آپ کو دل چاہ رہا ہے کہ یہ چیز میرے پاس بھی ہو, اس کے پاس کیوں ہے. اب ماہرین نے یا نفسیات کی روح سے دیکھیں, اگر میں اس کو پیورلی کاؤنسلنگ کا شو کہتی ہوں, تو میں اگر اس کو بالکل آج کاؤنسلنگ کے حساب سے لے کے چلوں اور سارٹڈ ہو کے آپ کو بتاؤں, تو بات یہاں نہیں ختم ہو گئی. بات یہاں امپورٹنٹ ہو گئی کہ انوی کی بھی پھر بہت ساری اقسام ہیں. 2 چیزوں کو یا 2 کیٹیگری میں ڈیوائڈ کر دیا تھراپسٹ نے بھی, کاؤنسلرز نے بھی, ماہر نفسیات نے بھی. ایک ہے جی ہوسٹائل انوی, اور ایک ہے ڈپریس انوی. ڈپریس انوی کو تو آپ سمجھ گئے ہوں گے, کیونکہ ظاہر اگر کسی کو دیکھ کے, اب وہ میرا کوئی رشتہ دار بھی ہو سکتا ہے, میرے کوئی کزنز بھی ہو سکتے ہیں, میرے کوئی جاننے والے بھی ہو سکتے ہیں, اور کوئی بالکل بغیر جن کا کوئی دور بھی مجھ سے تعلق نہیں ہے, لیکن میں تھوڑا بہت ان کو جانتی ہوں, جیسے سیلیبریٹی, جیسے کوئی ایکٹر, جیسے آپ کے محلے کے کوئی شخص جن کو آپ جانتے ہو کہ ارے یہ تو یار ہمارے ساتھ کرکٹ کھیلا کرتا تھا, بھائی کہاں سے کہاں پہنچ گیا, یہ تو ہیرو بن گیا, وغیرہ وغیرہ. تھوڑا بہت کچھ نہ کچھ تو لنک ہے. ان کو دیکھ کے اگر آپ کے اندر ڈپریشن کی فیلنگ ہو رہی ہے, یو فیل ڈپریس, یو فیل سیڈ, اور سیڈ جو ہے وہ اسپیسیفکلی میں آپ کو مینشن کر رہی ہوں, کسی بھی شخص کو دیکھ کر پہلے تو آپ کو انویس فیلنگ ہو رہی ہے, آپ کو جلن ہو رہی ہے, رشک آپ کو آ رہا ہے, آپ کو حسد بھی ہو رہا ہے, اور پھر آپ سیڈ ہو جاتے ہیں. ایک ٹریگر آئے گا آگے جو میں آپ کو بتاؤں گی, جو عموماً ڈپریس انوے میں آتا ہے, کہ پھر آپ کا جو سیڈ والا ایموشن ہے وہ ٹریگر ہو جاتا ہے. پھر آپ سیڈ ہو جاتے ہیں کہ میرے ساتھ تو یہ ہو ہی نہیں رہا, میرے بچے کے ساتھ تو یہ ہو ہی نہیں رہا, میرے شوہر کے ساتھ یا میری بیوی کے ساتھ تو یہ ہو نہیں رہا, میرے دفتر میں تو یہ ہو نہیں رہا, اور سامنے والے کے ساتھ دیکھو کیسے ہو رہا ہے, رائٹ. میں تو پتہ نہیں کتنے سالوں سے وزن کم کرنا چاہ رہا ہوں, میں تو پتہ نہیں کتنے سالوں سے جاب چینج کرنا چاہ رہا ہوں, کتنے سالوں سے میں ایک ہی جاب کر رہا ہوں, پروموشن چاہ رہا ہوں, آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں, میرا تو ہو نہیں رہا. ان کو دیکھو ایک دم سے ٹی وی پہ کہیں سے کہیں پہنچ گئے, اسٹار بن گئے, اتنا امیر ہو گئے, ہے نا. اب یہ فیلنگ اگر آپ کو ڈپریس کر رہی ہے, تو یہ کون سی کیٹیگری میں آپ کی انوی ہے؟ ڈپریس انوی میں ہے. ہوسٹائل انوی بہت ڈینجرس ہے. ڈینجرس تو ڈپریس بھی ہے, لیکن ہوسٹائل کیوں انوی جو ہے وہ ڈینجرس ہے؟ کیونکہ وہ اندر ہی اندر سازشی والی انوی ہوتی ہے. یعنی اب مجھے پتہ چل گیا کہ جی, اور یہ آپ کو بہت نظر آئے گی, سوری ٹو سے, لیکن میں تو اوپنلی کہوں گی, رشتہ داروں میں, کزنز میں بہت ہوتی ہے. میں تو اپنے بہت سارے رشتہ داروں کو ماشاءاللہ جانتی ہوں جو کبھی بھولے سے بھی, جھوٹے منہ بھی, گڈ مارننگ ٹو یو ٹو بشرا, آپ کو بھی بہت بہت گڈ مارننگ. آپ کے پوسٹ کو لائک نہیں کریں گے, لیکن آپ کو سٹاک بھرپور کریں گے. ایسے بہت سارے میں کزنز اور رشتہ داروں کو جانتی ہوں, بہت قریبی رشتہ داروں کو جانتی ہوں, جن کو بڑی کھوج ہوتی ہے کہ آپ نے کون سے برانڈ کے کپڑے پہنے ہیں, آپ نے کون سی جگہ سے یہ خریدا ہے, جو آپ کو بھرپور کاپی کرتے ہیں, لیکن کبھی جھوٹے منہ آپ کو آپ کی تعریف نہیں کریں گے. آپ کو کریڈٹ تو خیر بہت بڑی بات ہو جائے گی, دیں گے نہیں. تو یہ سارے لوگ کون ہیں؟ ان کی جو یہ والی کیٹیگری ہے سم ہاؤ ہوسٹائل میں آتی ہے, کیونکہ پھر یہ رشتہ دار آپ کو اپنے بارے میں پیچھے غیبت کرتے ہوئے بھی ملیں گے, ہے نا.
آپ سنیں گے کہ بھائی انہوں نے آپ کے بارے میں کوئی غلط بات کر دی ہے, یہ اس کی فرسٹ سٹیج ہے. ہوسٹائل انوی میں یوزولی یہ ہوتا ہے کہ کیونکہ انوی جو ہے وہ نفسیات کی روح سے, اور اگر ہم اس کو سائنٹیفک دیکھیں تو ایک ایسا انویزیبل ایموشن ہے جو نظر نہیں آتا ہے, لیکن اندر ہی اندر وہ چل رہا ہوتا ہے, اور وہ ایکٹیو ہے, پیسو نہیں ہے. جیلسی پیسو ہے, انوی جو ہے وہ عمومی طور پر ایکٹیو ہوتا ہے. وہ کانٹینیوسلی آپ کو یا تو ڈپریس کرے گا یا پھر آپ کو ہوسٹائل انوی کی کیٹیگری میں لے کر آئے گا, جس میں آپ سازش کریں گے. آپ سازش نہیں بھی کریں گے اور آپ بہت گہرا نہیں کر سکتے تو آپ کچھ نہ کچھ ایسی بات ضرور کریں گے جس سے سامنے والے کو تھوڑا سا نقصان تو پہنچے. تو اگر آپ کی اس قسم کی انوی ہے اندر تو پھر آپ ہوسٹائل انوی میں آتے ہیں. اس میں تھرڈ بھی ایک انہوں نے ڈسکرائب کی ریسرچرز نے, جس کو انہوں نے کہا بینائن انوی. بینائن انوی کیا ہے؟ جو میں کسی حد تک جس سے اگری کرتی ہوں. اچھا, میرا کام کیونکہ یہاں لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے, اور مجھے معلوم ہے کہ بہت سارے لوگ اس کانٹینٹ کو ایجوکیٹ کرنے کے ساتھ ساتھ کاپی کر کے کہیں اور چینل پہ لگاتے ہیں, تو ان کے لیے بہت ساری دعائیں, بہت سارا پیار. خدا آپ کے یوٹیوب کے چینلز کو بہت کامیاب کرے. لیکن بس یہ میسج ہے کہ آپ نے سارے زندگی یہاں نہیں رہنا ہے, کوشش کیجئے کہ اس کو اپنی ذات پر بھی امپلیمنٹ کیجئے. بینائن انوی جو ہے وہ بیسیکلی ہے پازیٹیو انوی. پازیٹیو انوی یہ تو ایک نیگیٹو ایموشن ہے, اس میں پازیٹیوٹی کہاں سے آ گئی؟ ہم نے اس میں بھی پازیٹیوٹی نکال لی. ایسے ہی ہے بینائن انوی کو جناب بہت سارے ریسرچرز نے ایک ایسی فارم بنا دی کہ جس سے ہم کچھ اچھا سیکھ سکتے ہیں. لیٹ سپوز, جیسے ابھی میں نے کہا, میں بہت سارے ایسے کانٹینٹ کریٹر خواتین کو جانتی ہوں. اب تو بہت سارے مرد حضرات بھی آپ کی چیزوں کو کاپی کرتے ہیں, کریڈٹ دونوں نہیں دیتے, چلو کوئی بات نہیں, اللہ آپ کو خوش رکھے, جو کہ آپ کو دیکھ کے تھوڑا انوی بھی فیل کر رہے ہیں کہ آپ کی طرح بولنا ہے, آپ کی طرح بات کرنی ہے, آپ کی طرح نالج گین کرنی ہے, اور پھر اس سے اپنے آپ کو بیٹر کر رہے ہیں. نہ تو وہ ہوسٹائل انوی میں جا رہے ہیں, یعنی نقصان بھی نہیں کر رہے, آپ کے بارے میں کوئی غلط بات بھی نہیں پھیلا رہے, آپ کو تنگ بھی نہیں کر رہے, نہ ہی وہ ڈپریس ہو رہے ہیں, رائٹ. لیکن وہ کہیں نہ کہیں انوی ضرور فیل کر رہے ہیں. لیکن وہ والی انوی جو ہے وہ کیونکہ بینائن انوی میں آتی ہے, تو انہوں نے اس سے کیا فائدہ لیا؟ سیکھنا شروع کر دیا. آپ کے ساتھ میں کوئی کام کرنے والا شخص ہے, آپ کو لگتا ہے کہ ہمیشہ یہ آفس میں بہت بہترین کام کرتا ہے, تو اب آپ کو اس سے انوی تو ہو رہے ہیں, اب آپ کو فیلنگ آ رہی ہے کہ مجھے یہ اچھی نہیں لگ رہی بات, یہ کیوں اتنا باس کی ہمیشہ تعریفوں میں رہتا ہے. لیکن آپ نے اس سے سیکھا کہ میں نے بھی ایسے ہی کرنا ہے, رائٹ. اس نے وزن کم کر لیا تو میں بھی کر سکتا ہوں, میں بھی کر سکتی ہوں. اس نے اگر اپنی لائف سٹائل کو بہتر کیا ہے, اپنے انداز کو چینج کیا ہے, تو وائی ناٹ, میں بھی کروں گا. تو اگر آپ کی اس قسم کی انوی ہے تو آپ اس کو بینائن انوی میں کیٹیگرائز کر سکتے ہیں, کیونکہ وہ پازیٹیولی آپ اس کو اپنے اوپر لے رہے ہیں, نہ آپ اس کو ہوسٹائل میں لے رہے, نہ آپ اس کو ڈپریس میں لے رہے. عمومی طور پر ماہر نفسیات یہ کہتے ہیں جناب, ایون مائنڈ سائنسز کے بہت سارے کاؤنسلرز اور NLP, ایون بہت ساری اور ایکسرسائز میں ہم یہ لوگوں کو دکھاتے بھی ہیں, سکھاتے بھی ہیں کہ بیسیکلی یہ ساری کے سارا جو پیٹرنائزیشن ہے میرے اور آپ کے برین کا ہے. یعنی بہت سارے ایموشن سپریس کرتے ہیں ہم, اور بہت سارے ایموشنز کو ہم ٹرانسمیوٹ کرتے ہیں. اس سے ہوتا یہ ہے کہ ہم کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کس وقت میں اور آپ لوگوں سے جو بھی بات کر رہے ہیں, کوئی بھی میرا آپ کا ایسا ایکشن جو ہم نے کر دیا, یہ ایکچولی میں اس ریزن سے تھا کیونکہ میں اس شخص سے انوے تھی یا انوے تھا اور ہم کو پتہ نہیں چلا. تو ہم کاؤنسلرز یا وہ لوگ جو کہ لوگوں کی مائنڈ سائنس کو پرکھتے ہیں, ان کو ہیلپ کرتے ہیں, وہ سب سے پہلے آپ کو یہ گائیڈ کرتے ہیں کہ اس سے پہلے کہ آپ اپنے آپ کو قرض کرنا شروع کر دیں یا آپ کہیں کہ توبہ 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 توبہ, میں تو بہت گناہ گار ہوں, ایسے تو مجھے تو ہر دوسرے شخص سے جو ہے وہ حسد اور جلن ہونے لگتی ہے. پہلی چیز یہ ہے کہ آپ نے اپنے ایموشن کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے, دیٹ واٹ آر یو ایکچولی تھنکنگ اباؤٹ. ہم کو یہی نہیں پتا ہوتا ہے, ہم پہلے ہی اس کو ڈکلیئر کر دیتے ہیں, اس لیے ہم اس کو ٹھیک نہیں کر پاتے. بڑی ویسی خوبصورت سی بات ہے کہ میری ابھی کچھ عرصے پہلے اپنے ٹیچر سے ملاقات ہوئی, تو میں نے کہتے ہیں نا استاد جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ استاد رہتا ہے, وہ ہمیشہ آپ کو جو ہے وہ کریکٹ کرتا ہے. تو میں نے اپنے ٹیچر سے کوئی بات کی تو میں ایک ورڈ کہنے لگی کہ بچوں میں تھوڑا بہت سر خوف بھی تو ہونا چاہیے نا. تو ہی واز لائک نہیں, غلط کہہ رہی ہو تم, کوئی بچوں میں خوف نہیں ہونا چاہیے, بچوں میں ڈسپلن ہونا چاہیے. اسی طریقے سے جیسے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہم نے خوف تو بہت ڈیولپ کر دیا لیکن ہم ڈسپلن نہیں ہوئے. ہمیں خوف ہے اللہ کا کہ اللہ دیکھ رہا ہے, جہنم میں ہم جائیں گے, یہ گناہ ہوگا وغیرہ وغیرہ, خوف تو بھرپور ہمارے اندر ہے, لیکن ہمارے اندر ڈسپلن نہیں آتا ہے دین کو لے کے, ہے نا.
ہم باؤنڈریز نہیں بنا پاتے ہیں, ہم تھوڑے تھوڑے دنوں کے بعد فلپ کر جاتے ہیں. سیم یہی چیز انوی میں بھی ہے کہ جب آپ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ دوسرا آپ سے جیلس ہو رہا ہے یا آپ دوسرے سے جیلس ہو رہے ہیں, تو پہلی چیز کیا کرنی ہے, آپ نے خوف میں نہیں آنا کہ یہ آپ سے گناہ ہو گیا, آپ نے اس کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ میں ڈسپلن کروں اپنے ایموشن کو. اس کو کیسے کرتے ہیں جناب, آگے لے کے چلیں گے, بٹ لیٹ می ریڈ دا میسیجز فرسٹ. تھینک یو سو مچ. مدیحہ صغیر کہہ رہی ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ, اللہ پاک بلیس یو آلویز. تھینک یو سو مچ. آئی ایم آل گڈ الحمد للہ. آئی ہوپ مدیحہ آپ بھی خیریت سے ہوں گی. اچھا, جب ہم بات کر رہے ہیں 3 کیٹیگریز میں نے آپ کو بتا دی, اب یہ آپ کا کام ہے, آپ اپنے ہسبینڈ کو دیکھیے, اپنے بچوں کو دیکھیے, اپنی وائف کو دیکھیے, اینی ون, کہ وہ ہوسٹائل انوی میں ہے, وہ کہیں نہ کہیں ڈپریس میں ہے یا کہیں نہ کہیں بینائن میں ہے. اس کو تھوڑا آگے الیبوریٹ مائنڈ سائنسز کے لوگوں نے ایسے کیا کہ انہوں نے کہا کہ اگر ہم اس کو ریلیجن سے بھی جوڑتے ہیں, یعنی مذہب کے ساتھ بھی جوڑتے ہیں, الحمدللہ ہم مسلمان ہیں, اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم ہر چیز میں کوشش کرنی چاہیے مجھے اور آپ کو کہ ہم دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ سے یہاں کیا فرما رہے ہیں. اسی لیے کہا گیا کہ جب کسی کی خوبصورتی دیکھو, جب کسی کا علم دیکھو, جب کسی کو خوبصورت انداز میں واز کرتے ہوئے دیکھو, جب کسی کی خوبصورت سی پرفیکٹ سی فیملی دیکھو, تو ہمیشہ ماشاء اللہ تبارک اللہ کہہ دو, یا اللہم بارک لہا کہہ دو, یا اللہم بارک لہو کہہ دو. کوشش کرو کہ اللہ کے نام کو اس کے ساتھ جوڑ دو, کیونکہ یہ اپنے آپ میں ایک تھراپی ہے اور سائنٹیفکلی پروون بھی ہے. یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ سے یہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے لوگوں کو دیکھ کے ہمیشہ ماشاءاللہ کہنا ہے, ہمیشہ ان کو بلیس کرنا ہے. اور یہاں سائنس مجھے اور آپ کو کیا بتا رہی ہے کہ دیر از اے ہول چیپٹر جو کہ ہمیں سمجھ آتا ہے, ہم پڑھتے ہیں اس کو, ہم نے باقاعدہ اس کو تھراپی کی دنیا میں, کاؤنسلنگ کی دنیا میں ریڈ کیا ہے. بڑے بڑے ادارے اس کو پریکٹس کرواتے ہیں کہ آپ نے ڈیلیبریٹلی فورسفلی اپنے آپ کو اس نتیجے پر لے کر آنا ہے کہ اگر آپ کو کسی کے ساتھ شدید انوی ہو رہا ہے اور آپ اس کو نہیں کنٹرول کر پا رہے, نہیں مینج کر پا رہے, تو آپ نے ڈیلیبریٹلی فورسفلی اپنے آپ کو یہ کہنا ہے کہ میں نے اس شخص کے لیے دعا کرنی ہے, میں چاہتا ہوں کہ میں اس کو دل سے دعا دوں. اور آپ نے ریپیٹڈلی یہ پریکٹس کرنی ہے تاکہ ایک پوائنٹ پہ آ کے آپ کا برین, آپ کا سب کانشیس مائنڈ اس بات پر آمادہ ہو جائے, آگاہ ہو جائے, اس کو پتہ چل جائے کہ میں نے جب کسی شخص سے مجھے نفرت ہو رہی ہے, مجھے اس سے حسد ہو رہا ہے, مجھے جلن ہو رہی ہے کہ میں کیوں نہیں کر پا رہا. ہمیں ہر ایک کو دیکھ کے یہی لگتا ہے نا کہ تو میں بھی کرتی ہوں, یہ تو میں بھی کرتا ہوں, ان سے تو اچھا میں بول سکتی ہوں, ان سے تو اچھا میں کر سکتا ہوں. لیکن اس کے باوجود بھی ہم ان کی جگہ نہیں آ پاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ سم ٹائمز اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی ہر شخص کو, ہر بندے کو دیکھ کر نواز رہے ہیں. اللہ کو پتا ہے کہ کون سا کام کس نے کرنا ہے. تو اگر مذہب کے حساب سے دیکھتے ہیں ہم, تو اس کا مطلب تو یہ کہ میں نعوذ باللہ یا آپ نعوذ باللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تقسیم سے خفا ہیں. اللہ نے کسی کو کچھ دیا ہے, کسی کو کچھ دیا ہے, تو ہم صرف یہ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ نے ان کو کیا دیا ہے, مجھے کیوں نہیں دیا. تو اس کا مطلب یہ تو نعوذ باللہ ڈائریکٹ میری لڑائی اللہ تعالیٰ سے میں نے شروع کر دی. ایسا تو نہیں کرنا ہے نا. ظاہر ہے کسی کے پاس بھی, اگر میرے پاس کوئی علم ہے, اگر میرے پاس کوئی اچھا ٹریٹ ہے, تو کیا وہ میں نے خود ہی ڈیولپ کر لیا ہے؟ وہ یقیناً وہ اللہ کا کرم ہے مجھ پر, اور اللہ جب چاہیں جس سے جو چیز لے سکتے ہیں, جس کو جو چیز عطا کر سکتے ہیں. ایسے ہی ہم کسی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, تو اگر یہ کانسٹنٹ تھاٹ میں اور آپ بنا لیں کہ یہ ڈائریکٹلی اگر میں اس وقت اس انوے کو بڑھاؤں گا یا بڑھاؤں گی, تو سامنے والے بندے کا تو بیچارے کا کچھ نہیں جائے گا, اس کو تو میں جل جل کے کڑ کے اپنی نیگیٹو انرجی بھیج رہی ہوں, لیکن میرا نقصان ہو رہا ہے کیونکہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو خفا کر رہی ہوں. دیٹ مینس کہ میں اللہ سے ہی سوال کرنا شروع ہو گئی ہوں انکانشیسلی کہ اس کو تو آپ نے دے دیا, مجھے کیوں نہیں دیا ہے آپ نے, اس کے پاس تو سب کچھ ہے, میرے پاس کیوں نہیں ہے. تو یہ کہیں نہ کہیں مجھے اور آپ کو سٹاپ کرے گا. اور یہی چیز ہمیں نفسیات کی دنیا بھی بتاتی ہے جناب, کہ ہم نے لوگوں کو بلیس کرنا سیکھنا ہے. میسیجز کی طرف چلتے ہیں. جی وعلیکم السلام زیب النساء, جی میں بالکل ٹھیک ہوں, آپ کیسی ہیں؟ وعلیکم السلام فرا, ایسے ہی ہے. اچھا, فرا کا سوال بہت اچھا ہے. انوی ڈیفائنز ایز اے پرسن فیل جیلس آف ادر ہیونگ بلیسنگ اینڈ دین انٹینٹ ہر ادر. بالکل ایسے ہی ہے, بالکل ایسے ہی ہے. اچھا, اس میں ایک چیز اور ہے جو کہ میں بھی آگے الیبوریٹ کرتی ہوں, مے بی فرا کو اس چیز کی تھوڑی سی اور انڈرسٹینڈنگ ہو جائے گی. وعلیکم السلام وجیہا, ہاؤ آر یو, گڈ ٹو سی یو ہیئر. اچھا جی, سجیسٹ فار انوے, جس شخص کو آپ انوے ہوتا ہے دیکھیں تو آپ کی اتنی انٹینشن ہونی چاہیے تو آپ اس کے سامنے سے ہٹ جائیں تاکہ اس کو صبر آ جائے. صحیح ہے, بالکل صحیح ہے. نہیں, میرا نہیں خیال کہ اس کو صبر آ جائے, کیونکہ ہم آج زیادہ یہ بات کر رہے ہیں کہ
envy ہمارے اندر بھی ہوتا ہے. تو مدیحہ مجھے اور آپ کو پہلے اپنے اندر کو بھی ٹٹولنا ہے کہ بہت دفعہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ شاید دوسرا, یہی تو ہمارے قوم کا ایک مسئلہ ہے, ہر دوسرا بندہ, میں جب سے بڑی ہوئی ہوں میں نے ہر دوسرے شخص کو یہی بولتے سنا ہے, یہی روتے سنا ہے, فلانا مجھ سے جیلس ہے, فلانا مجھ پہ جادو کرتا ہے, فلانے نے مجھے نظر لگا دی. اور جبکہ اگر آپ ان کو دیکھو تو دیکھ کے محسوس نہیں ہوتا کہ ان کی اپنی شخصیت میں کوئی ایسی چیز ہے کہ جس پہ اتنی زیادہ نظر لگی جائے. اور بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن پر نظر نہیں بھی ہو رہی ہوتی, یہ ہمارے دماغ کا فطور ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ جب میں اور آپ جب بڑے ہو گئے ہم سب, تو ہمیں یہ غلط کنڈیشننگ دی گئی ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ ہر بندہ ہی ہم سے جیلس ہے. ہم کسی شادی میں گئے, نظر لگ گئی, بھئی ہوگی, مگر بہت بار ہم بھی ہوتے ہیں. اور یہ طریقہ نہیں ہوتا کہ کسی کے سامنے سے آپ ہٹ جائیں, کسی کو آپ اگنور کرنا شروع کر دیں. آپ بہت دفعہ دیکھیے ہمارے ایسے رشتہ دار ہوتے ہیں جن کے ساتھ آپ قطع تعلقی چاہ کر بھی نہیں کر سکتے, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ناپسند ہے یہ بات, لیکن ہم اپنے آپ کو نہیں دیکھتے کہ بہت دفعہ ہم خود لوگوں سے جیلس ہو رہے ہوتے ہیں اور وہ چیز ہمیں خود نہیں فیل ہوتی. کیوں؟ کیونکہ ہمیں سکھایا نہیں گیا ہے. کاؤنسلنگ از آل اباؤٹ نوئنگ یور اون ایموشنز, انڈرسٹینڈنگ یور اون ایموشنز, کہ بھائی میں بھی انوے ہو سکتی ہوں, یہ ہو سکتی ہوں کیونکہ نفسیات کی دنیا میں یہ ایک نیچرل ایموشن ہے. ہم کسی کو دیکھ کر بھی انوے فیل کر سکتے ہیں. ہم کسی کو دیکھ کر بھی جب ہمیں کوئی چیز بہت اچھی لگتی ہے اور ہمیں لگتا ہے تو پہلا فیلنگ جو ہمارے اندر آتی ہے وہ انوے کی آتی ہے. اس کے بعد آپ اپنے آپ کو پروسیس کرتے ہیں, آپ انوے نہیں کرتے, آپ کہتے ہیں کہ نہیں ایسے نہیں ایسے. جیسے فرح نے بھی کوشچن کیا, which I really appreciate فرح by the way. اچھا, اس میں جو میں نے آپ کو 3 ٹریٹس بتائے تو ہم اس کو کیسے ڈیفائن کر رہے ہیں, اور آج میں پرسنل لیول پہ انوی کی بات کر رہی ہوں. آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ فلانا یہ کرتا ہے تو ہم یہ کر لیں, کیونکہ ہم اس سے باہر ہی نہیں آتے. ہم اپنی ذہن کو, اپنے ویژن کو وسیع نہیں کرتے. ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ ہم خود بھی کوئی بہت کم اعلیٰ چیز نہیں ہے. بہت بار ایسا ہوتا ہے, بلکہ زیادہ تر ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے اور آپ کے جو نیگیٹو انٹینشنز ہوتے ہیں نا, وہ کبھی کبھی تو لوگوں سے جلس ہونے کی وجہ سے ہو رہے ہوتے ہیں, کبھی کبھی ہمارے پاس کیونکہ وہ چیز نہیں ہوتی اور دوسرے کے پاس وہ ہوتی ہے اور ہم چاہ رہے ہوتے ہیں, تو کہیں نہ کہیں ہم اس سے کنیکٹ کر پاتے ہیں. اور اس کی ایک اور چیز بھی ہے جو بڑی چھپی ہوئی ہے, جسے ہم مائنڈ سائنسز کے کاؤنسلرز کہتے ہیں کہ جی ہم لوگوں کو عموماً جب نوٹس کرتے ہیں یا ان کی باڈی لینگویج دیکھتے ہیں, وہ کیا ہوتی ہے. بڑی عجیب سی چیز ہے, عجیب تو نہیں لیکن ہے تھوڑی بہت عجیب. کبھی کبھی جب ہم کسی کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں, لیٹ سپوز میں کسی شخصیت کو بہت پسند کرتی ہوں, لیٹ سپوز میں اپنی فلانی چچی کو, اپنے چاچا کو, اپنے باس کو, اپنے آفس میں آنے والے کسی خاص امپلائی کو بے انتہا اس سے میں متاثر ہوں. کیا زبردست وہ ڈریسنگ کرتا ہے, کیا خوشبو اس کے پاس سے آ رہی ہوتی ہے, کیا گفتگو کرتا ہے, کیا شخصیت ہے اس کی. اور جیسے ہی وہ آتا ہے تو نہ چاہتے ہوئے بھی سب اس کی طرف دیکھتے ہیں, رائٹ. اب پہلا ایموشن کیا ہے کہ وہ کیونکہ ہے ہی اتنا اچھا تو اسے نظر نہیں ہٹ رہی ہے, لیکن کیونکہ میں اس کو بہت زیادہ اس سے متاثر ہو گیا ہوں, تو سم ٹائمز اگر آپ کے اندر نیگیٹو ٹریٹ ہے تو آپ اس سے انوی کرنے لگیں گے. کہنے کو اس بیچارے نے آپ کا کچھ نہیں بگاڑا اور آپ کا بھی اس کے ساتھ کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہے, لیکن کبھی کبھی جب کوئی ہمیں بہت زیادہ متاثر کرتا ہے اور اگر ہمیں اپنے ایموشن کا پتہ نہ ہو, کیونکہ ہم دوسروں کو بہت اچھے سے مانیٹر کرتے ہیں, دوسرے نے یہ کیا تو کنارہ کر لیں, فلانا نظر لگا رہا ہے, فلانا یہ کر رہا ہے, اپنے اوپر دم کر لیں. واٹ اباؤٹ آور سیلوز؟ کیا میں اور آپ اپنے دل کی حرکت کو مانیٹر کر رہے ہیں؟ کیا میں اور آپ اپنے دماغ کی کیفیات کو, اپنے ایموشنز کو مانیٹر کر رہے ہیں؟ نہیں جی, کیوں کریں گے؟ ہم تو بہت اچھے ہیں بھائی, ہم تو بہت پیور ہیں, ہم تو کسی سے نفرت نہیں کرتے, ہم تو کسی کے ساتھ انوی نہیں کرتے. دس از سچ اے ربش تھنگ. ہم سب یہ کر رہے ہوتے ہیں, لیکن ہمیں گٹس کس کے پاس ہیں؟ وہی اصل بات یہ ہے نا کہ میں کسی سے ابھی کل پرسوں میری کانورسیشن ہوئی تھی. آپ لوگ کہتے ہوں گے انم کی کانورسیشنز ہوتی ہیں بیکاز آف کورس آئی ہیو ٹو ورک. تو کسی سے بات ہو رہی تھی, تو یہ میں آن ایئر بتا رہی ہوں بات. ایک خاتون تھی اور میں بہت خوش ہوں ان کے لیے, جن کے ماشاءاللہ 3 بچے تھے اور وہ اپنی شادی کو لے کے بہت اسٹرگل کر رہی تھیں, اور ان کی شادی ختم ہو گئی تھی. ان کی شادی بڑے عرصے بعد اب جس جن سے ہوئی ہے, اینڈ وہ بڑے ماشاءاللہ جینٹل مین ہیں, تو وہ مجھے ہمیشہ وہ میرے پاس آتی تھی, ہمیشہ مجھ سے کہتی تھی انا میں بہت پریشان ہوں, میں کیا کروں. تو میں ان سے کہتی تھی پریشان نہیں ہو, جو اصل میں صحیح مرد کا بچہ ہوگا نا وہ آپ سے شادی کر لے گا. آپ تھوڑا سا حوصلہ رکھیں, آپ پریشان نہ ہوں, آپ اپنے ایمان کو, اپنے دین کو اس شادی کے چکر میں خراب نہ کریں, تھوڑا سا حوصلہ رکھیں. کیونکہ اللہ کے جو صحیح بندے ہوتے ہیں نا, واقعی میں جو صحیح مرد کے بچے ہوتے ہیں, وہ یہ ساری چیزیں نہیں دیکھتے. وہ واقعی میں مرد ہوتے ہیں, انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ایک عورت کو کیسے پروٹیکٹ کرنا ہے, اس کے جو بھی حالات گزرے. اور ایسے ہی ہوا
ان کی ماشاءاللہ 3 بچوں کے ساتھ اب ان کی شادی ہوئی ہے الحمدللہ، وہ ایک شرعی رشتے میں بندی ہیں، اور میں ان کو یہی آنر، کیونکہ وہ میرے پاس ایڈڈ بھی ہیں، میں ان کا نام نہیں مینشن کروں گی، ظاہر ہے سب کی ایک اپنی پریویسی ہوتی ہے، لیکن بہت بہت مبارک ہو آپ کو. اور میں نے ان کو ہمیشہ کہا تھا کہ میں آپ کو کہتی تھی نا کہ آپ انتظار کریں، اللہ نے جس کو آپ کے لیے چنا ہے، جو آپ کے لیے بہتر ہے، جو آپ کا پروٹیکٹر ہوگا، وہ آپ کو مل جائے گا. تو یہ ایسی ہی بات ہے. بہت سارے لوگ دوسروں سے اس لیے بھی انوی ہونے لگتے ہیں کہ ان کی شادیاں ہو رہی ہیں، ہماری نہیں ہو رہی، ان کے بچے ہو رہے ہیں، ہمارے نہیں ہو رہے. مطلب کیوں؟ اور ہم اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتے. اس کا 3 طریقوں سے ہم نے ڈیوائڈ کر دیا، کیونکہ آج ہم پرسنل لیول کی انوی کی بات کر رہے ہیں. تو آج میں نے آپ اور جن کے اندر ہمت ہے، حوصلہ ہے کہ ہاں بھائی ہم یہ کر سکتے ہیں، وہی میرے پروگرام کو سن سکتے ہیں. باقی یہ جو ٹپیکل باتیں ہوتی ہیں، یہ تو ہر گروپ میں ہر عورت کر رہی ہے. میری ساس مجھ سے جیلس ہے، میری نند مجھ سے جیلس ہے، پتہ نہیں کون کون جیلس ہیں ہم سے. بھائی ہم بھی تو ہو سکتے ہیں، ہم کون سے کوئی بہت دودھ کے دھلے لوگ ہیں؟ مطلب ہم سے بھی یہ غلطیاں ہوتی ہیں، ہمارے بھی یہ بیہیویئرز ہوتے ہیں. اینیویز جناب، بات کو ذرا آگے بڑھاتے ہیں. ہم نے اس کو 3 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کیا. پہلی کیٹیگری کیا تھی؟ پہلی کیٹیگری یہ ہے کہ بہت دفعہ انوی جو فیلنگ ہے وہ مجھے اور آپ کو obsessed کرتی ہے. کوئی لباس میں نے اور آپ نے دیکھا، اب مجھے یہ اچھا لگ رہا ہے کہ انہوں نے یہ پہنا ہے، اب میں بھی پہنوں گی، چاہے مجھ پہ سوٹ کرے نہ کرے. چاہے ان کو لینے کے بعد میں کہوں کہ ان پہ تو بہت اچھا لگ رہا تھا، مجھ پہ کیوں نہیں اچھا لگ رہا، پتہ نہیں میں کچھ عجیب سی لگ رہی ہوں، اور اتنا مہنگا بھی میں نے لے لیا ان کو دیکھ کے. بہت دفعہ ہوتا ہے نا ایسا، ہوتا ہوگا. ان کے تو ہاتھوں پہ بہت اچھی لگ رہی ہے چیز، میرے ہاتھوں پہ کیوں نہیں اچھی لگ رہی. اس کے پاس تو بہت اچھی لگی تھی چیز، یار میرے اوپر کیوں نہیں اچھی لگ رہی یہ والی گھڑی، پتہ نہیں کیا ہوا ہے. ان کے گھر میں تو میں نے جب یہ پردے دیکھے تھے تو مجھے بہت اچھے لگے تھے، میں نے اتنی لڑائی کیا، جھگڑا کیا، اتنے پیسے جمع کیے، میرے کچھ اچھے نہیں لگ رہے، کیا بات ہے. یہ بہت دفعہ ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں. یہ کیا چیز ہے؟ یہ پہلی کیٹیگری ہے انوی کی. لوگ obsessed ہو جاتے ہیں، یعنی ان کے اندر انوی تو ڈیولپ ہو گیا، اور یہ ایک انویزیبل ایموشن ہے، اندر اندر ایکٹیو رہتا ہے آپ کے دل میں، آپ کے دماغ میں. ہم مانیٹر نہیں کرتے ہیں، obsessed ہوتے ہیں ہم، اور ہم ہوتے ہیں. ہم میں سے بہت سارے لوگ آپ اپنے ارد گرد دیکھیں گے obsessed ہوتے ہیں. بعض اوقات بچے بھی ہونے لگتے ہیں. اسی لیے میں کیٹیگریز بتائی ہوں کہ اگر بچوں میں یہ فیلنگ آئے، آپ پلیز بچوں کو مانیٹر کیجئے کہ نہیں بیٹا obsessed نہیں ہونا. بہت دفعہ بچے ہوتے ہیں نا obsessed، فلانے کے پاس، بچے کے پاس یہ چیز ہے، میرے پاس بھی ہو. اب بچے کے اندر آبسیشن اگر بڑھتا جائے گا تو بچہ روئے گا، پاؤں چلائے گا، ضد کرے گا، کوشش کرے گا کہ مجھے یہ ہر حال میں ملے، which is not the right thing and you need to understand this کہ اس کو ہم نے کیسے مینج کرنا ہے. سیکنڈ چیز کیا ہے جو بہت سارے لوگ کرتے ہیں unfortunately، اور جو لوگ کرتے ہیں میرے دل سے ان کے لیے دعا نکلتی ہے کہ اللہ ان کو سکون دے دیں. وہ کیا ہے؟ کبھی بھی دوسرا اگر بیمار ہے، دوسرے کی شادی ختم ہو گئی، دوسرے کی اولاد کو کوئی تکلیف پہنچ گئی، دوسرا فیل ہو گیا، دوسرے کی نوکری چلی گئی، دوسرے کے پیسوں میں نقصان ہو گیا، دوسرا بہت موٹا یا موٹی ہو گئی، تو جو انویس شخص ہے وہ کیا کرے گا؟ وہ خوش ہوگا. ہی اور شی ول فیل ہیپی، اس کو اچھا لگے گا. which is سچ، جو سب سے بری فارم ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس تکلیف سے بچائے جس کے اندر یہ تکلیف ہے. وہ خوش ہوگا. یعنی اگر آپ کی کوئی خدا نخواستہ خطرناک کوئی بری خبر سنی ہے تو اس کو اچھا لگے گا، اس کو کہے گا چلو شکر ہے، اچھا ہوا نہیں ہوا اس کا، اچھا ہوا اس کو ایوارڈ نہیں ملا، اچھا ہوا اس کو اس کی نوکری باہر نہیں ہوئی، اچھا ہوا اس کی شادی ختم ہو گئی، اچھا ہوا اس کے بچے کو مسئلہ ہو گیا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو بہت سارے لوگ انویس جو ہوتے ہیں وہ خوش ہوتے ہیں. یہ سیکنڈ کیٹیگری ہے. تیسری کیٹیگری کیا ہے جو بہت سارے لوگ اس وقت کر رہے ہوں گے لیکن کیونکہ وہ سائلنٹ ہے تو پتہ نہیں چلتا، دیٹ از سیڈ. ہم میں سے بہت سارے لوگ انسٹاگرام کے پوسٹ کو سکرول کرتے ہوئے، بات کرتے ہوئے، دیکھتے ہوئے، کام پہ جاتے ہوئے سیڈ فیلنگ لیتے ہیں. میرے پاس زیادہ تر جب کلائنٹس آتے ہیں اور جب کبھی میں ان کی گفتگو سنتی ہوں اور جب کبھی ہم انوی کے ٹریگرز کو نوٹس کرتے ہیں، کیونکہ یہ سارے انوی کے ٹریگرز کی کیٹیگریز میں آتے ہیں، تو میں اکثر دیکھتی ہوں کہ اکثر لوگ جیلس ہوتے ہیں اور کہیں نہ کہیں انویس ہوتے ہیں اور سیڈ ہوتے ہیں. دے آر لائک کہ ہاں میری بہن کی تو ماشاءاللہ 18 سال میں ہی شادی ہو گئی تھی، ہاں ماشاءاللہ میں ٹھیک تو ہوں، لیکن یہ ہے کہ بس وہ تو بہت خوش رہتی ہیں، پتہ نہیں میں کیوں نہیں خوش رہتی، پتہ نہیں کیوں میرا بچہ نہیں ہو رہا اتنا اچھا، پتہ نہیں کیوں میرے گھر کے ماحول میں ایسی تبدیلی ہے. اب جب وہ بات کریں گے، جب وہ آپ کو بتائیں گے، دیٹ مینس کہ سیڈ ہیں. انوی جو ہے وہ سیڈ والی فیلنگ میں ہے. نقصان کیا ہے اس کا؟ نقصان بتاتے ہیں آپ کو. 1982 میں ایک ریسرچ ہوئی اور اس ریسرچ میں پتہ چلا کہ وہ تمام لوگ جو کہ کینسر جیسی خطرناک بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں، وہ تمام لوگ جو کہ ٹیوبرکلوسس یعنی ٹی بی جیسی خطرناک بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں. اب بات تو بڑی فنی سی ہے لیکن دل چاہ رہا ہے آپ لوگوں کے سامنے شیئر کرنا. وہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کو، مجھے بچپن میں یاد ہے ہماری دادی کہتی تھیں کہ جلنا کوڑنا نہیں چاہیے.
ہماری دادی ہمیشہ ہمیں کہتی تھی، تو وہ مجھے سمجھ آتا ہے کہ بڑے بزرگوں کی بات جو ہے نا وہ کسی سائنسدان کی ریسرچ سے بائی دا وے کم نہیں ہے. آج ہم ریسرچ ورک کرتے ہیں، اپنے اساتذہ کے ساتھ بیٹھ کے پڑھتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں یار دادا دادی صحیح تو کہتے تھے، ہے یا نہیں؟ نانا نانی بھی صحیح کہتے تھے. دادی ہمیشہ کہتی تھی جلنا کوڑنا نہیں چاہیے، فلانی جگہ دیکھو کتنا جلتی کرتی تھی، کبھی کسی کے بارے میں اچھی بات نہیں کرتی تھی، دیکھو ہو گئی نا اس کو ٹی بی. کیونکہ پہلے زمانے میں واحد ایک بیماری تھی ٹی بی، جو لگتا تھا کہ سب سے خطرناک بیماری ہے نا، اور بہت سارے لوگ ٹی بی سے انتقال بھی کر جاتے تھے. ریسرچ بھی تو کچھ ایسے ہی بتا رہی ہے مجھے اور آپ کو. ریسرچ یہ کہہ رہی ہے کہ اگر آپ اپنے اندر اس قسم کے نیگیٹو ایموشنز کو نہیں ختم کرتے، آئیڈینٹیفائی نہیں کرتے، ان کو ٹھیک نہیں کرتے، ان کو ماڈیفائی نہیں کرتے، اینڈ آئی تھنک ماڈیفیکیشن از دا رائٹ ورڈ جو میں آگے بتانے والی ہوں، تو پھر آپ کے اندر اگر خدا نہ خواستہ کوئی بھی کرونک بیماری آ جاتی ہے تو وہ بہت تیزی سے بڑھتی ہے. کیونکہ ایک اگین وہی چیز جو ہم نے کل بات کی، ایک تو آپ آپٹمسٹک نہیں ہوتے، سیکنڈ چیز یہ ایموشن سامنے والے کو کوئی نقصان نہیں پہنچا رہا. آپ جادو کر لیں لوگوں پہ جی، آپ لوگوں سے الگ ہو جائیں جی، نقصان آپ کا ہے، آپ کی شخصیت پہ آئے گا، آپ کے معاملات اللہ بلاک کریں گے. کیونکہ ایک بڑی خوبصورت چیز ہے جو ہمیں ہمیشہ ہمارے بزرگان دین نے سکھائی ہے، بندہ سامنے والے کے سامنے کچھ بھی لبادہ اوڑھ لے، عبایا پہن لے، نقاب لگا لے، چھپا لے اپنے آپ کو، جو ہمارے مرد حضرات ہیں وہ اللہ کا دین کا لبادہ اوڑھ لیں، لیکن یہ جو دل ہے نا میرا اور آپ کا، یہ اللہ کے سامنے بالکل ٹرانسپیرنٹ ہے. تو اس پہ میں اور آپ کچھ کریں یا نہ کریں وہ اللہ کو دکھ رہا ہے. تو میرا جو مقصد ہے، جو کور ہے، وہ یہ ہونا چاہیے کہ میں اپنی پہلے انوی کو انڈرسٹینڈ کروں کہ ہاں مجھے ہے، کیونکہ میرے پاس یہ نہیں ہے، اور مجھے پتہ نہیں کیوں فیلنگ ہو رہی ہے یہ، اور کیونکہ مجھے سٹریس بھی ہے، کیونکہ مجھے پریشانی بھی ہے. اب کیا میں اپنی انوی فیلنگ کو ماڈیفائی کرنا سیکھ سکتی ہوں ان 3 طریقوں سے جو میں بھی آگے بتانے والی ہوں. It will definitely help you to become a better person. کوئی اس میں مذائقہ نہیں ہے. اگر ہم دوسروں کو ہر بار بلیم کرنے سے، جو ٹپیکل خواتین والی باتیں ہیں نا، یہ بعض اوقات مرد حضرات بھی کر رہے ہوتے ہیں، اس سے باہر آئیں. کبھی کبھی نا ہم اور آپ لوگوں سے جیلس ہو رہے ہوتے ہیں، ہم اور آپ لوگوں سے انویس ہو رہے ہوتے ہیں، اور وہ دکھتا ہے، وہ محسوس ہوتا ہے، لیکن ہم اس کو مانتے نہیں ہیں. ہم دوسرے کے اوپر ہمیشہ بات ڈال دیتے ہیں. بھائی کیا ہے ایسی انوکھی بات ہمارے اندر جو دوسرا ہی ہمیشہ ہم سے جیلس ہوگا؟ اور اگر ہو بھی رہا ہے تو کوئی بات نہیں، کبھی کبھی اگر کوئی شخص آپ سے جیلس ہو رہا ہے تو آپ اس کے لیے دعا کر دیجئے. دس از واٹ بائی دا وے آئی ڈو. اگر کبھی مجھے محسوس ہو جاتا ہے، وچ از یہ اتنا ایزی مرحلہ نہیں ہوتا، لیکن اگر مجھے کبھی فیل ہو جائے کہ کوئی مجھ سے بہن یا کوئی بھائی یا کوئی بھی جیلس ہو رہا ہے، یا کوئی ایسا ایکٹ کر رہا ہے جس سے محسوس ہو رہا ہے کہ یہ اس جیلسی کی بدبو آ رہی ہے، تو فوراً اس کے لیے دعا کر دیں کہ اللہ جی اس کو اتنا دیں، اتنا دیں، اتنا دیں کہ یہ سنبھالتے نہیں سنبھلے. اور خاص ایسے لوگوں کے لیے یہ طریقہ انتہائی غلط ہے جو ہم نے سیکھا ہے بچپن سے کہ ان سے قطع تعلق ہی کر لیں. ہمارے اور آپ کے بہت سارے ایسے رشتہ دار ہوتے ہیں نا، بہت سارے ایسے قریبی لوگ ہوتے ہیں. قریبی لوگوں کی بات کری ہوں، غیروں کے تو غیر تو اگر آپ سے جیلس ہو بھی رہے ہیں تو آپ کہیں گے مٹی پاؤ، کیا فرق پڑ رہا ہے ان سے، ٹھیک ہے. مگر جو اپنوں میں بھی بعض اوقات جیلس ہوتے ہیں، انویس ہوتے ہیں، میں آپ کو کہوں گی کہ ان کے لیے اسپیشلی ان کے لیے 2 رکعت نماز نفل کی ضرور ادائیگی کیا کریں. ان کے لیے ضرور دعا کریں کہ اللہ جی ایسے رشتہ داروں کو خوب دیں، اتنا دیں کہ وہ اتنے خوش ہوں کہ ان کو کچھ آجو باجو نظر نہ آئے. ہم تو بالکل ہی نظر نہ آئے، خوش رہیں. بھائی ان کو اللہ بہت دے دے، کتنا مل جائے گا، کتنے حسین لگ جائیں گے آپ، کتنے امیر بن جائیں گے آپ. الٹیمیٹلی تو جانا ہمیں نیچے ہی ہے نا. تو اگر یہ پروسیس شروع کر دیتے ہیں تو اٹ ول ہیلپ یو ٹو ایلیویٹ یور پرسنالٹی. آپ کی شخصیت خوبصورت ہوتی ہے، آپ کی شخصیت نکھرتی ہے، دوسرے کا کچھ نہیں جاتا ہے. اب تیسری چیز جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے، انفیکٹ دوسری چیز جو شیئر کرنی ہے، جو کہ ہم بات کر رہے ہیں آج انویس پرسنالٹی میں، کہ آپ نے انڈرسٹینڈ کر لیا کہ آپ ہوسٹائل میں یا ڈپریس میں ہیں، یا تو obsessed ہیں آپ، یا آپ خوش ہوتے ہیں دوسرے کی تکلیف کو دیکھ کے، پریشانی کو دیکھ کے، یا کہیں نہ کہیں آپ سیڈ ہوتے ہیں. اب اس کا کیا بہترین حل ہے جو ماہرین نے ہمیں بتایا؟ پہلی چیز کیا ہے کہ میں اپنی انوی کو انڈرسٹینڈ کرتے ہوئے اس کو ماڈیفائی کروں. ٹھیک ہے، ماڈیفائی کیسے کر سکتے ہیں ہم؟ ہاؤ ٹو ماڈیفائی، کس طریقے سے ہم اکثر آپ کو بتاتے ہیں نا، میں نے بہت دفعہ پروگرامز میں بھی کہا ہے، لائف سٹائل ماڈیفیکیشنز، بیہیویئرل ماڈیفیکیشنز، یہ ساری ٹرمز کاؤنسلنگ میں اور تھراپی میں آتی ہے. اسی طریقے سے میں نے اور آپ نے اپنے انوی ایموشن کو برا بھلا نہیں کہنا، اس کو گالی گلوچ نہیں کہنا، یا چھپانا بھی نہیں ہے. اس لیے تو چھپاتے ہیں ہم کیونکہ وہ برا ایلیمنٹ سمجھتے ہیں، نیگیٹو ہے، ٹاکسک ہے، نظر بھی نہیں آ رہا اور خاموش ہے، لیکن بہت ایکٹیولی کام کرتا ہے. صبح سے لے کے رات تک قلب کو خوب گندا کرتا ہے، دماغ کے اندر نہ جانے کون سی فطور لے کر آتا ہے یہ انوی کا ورڈ یا یہ والا ایموشن. تو میں نے اس کو انڈرسٹینڈ کیا،
اب میں نے کہا کہ یار یہ envy تو ہے مجھے، فلانے کزن سے ہے، فلانے دوست سے ہے، فلانی رشتہ دار سے، کسی سے بھی ہو سکتی ہے، یا یہ وائس ورسا ہے، اگر کسی کو آپ سے ہے تو آپ دونوں میں اپلائی کر سکتے ہیں. میں اس کو ماڈیفائی کیسے کروں گی؟ گریٹفلنس سے، شکر گزاری سے. کل ہی میں بتا رہی تھی میری ایک کلاس ہوتی ہے اور میں اس میں آن لائن اکثر اسٹوڈنٹس کے ساتھ بات کرتی ہوں. جب سیشن ہمارا آن لائن ختم ہوتا ہے تو کوئی نہ کوئی ایک ٹپ دے جاتی ہوں. تو کل ہی میں یہ بات کہہ رہی تھی کہ جب میں اور آپ صرف زبان سے نہیں دل سے شکر ادا کرنا شروع کرتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے، میں نے دیکھا کہ بھائی میں سامنے والے شخص سے کہیں نہ کہیں envy ہو رہا ہوں یا ہو رہی ہوں، میں نے اس کو ماڈیفائی کیسے کیا کہ میں نے اپنے اس ایموشن کو ایک الگ ایموشن دیا کہ آئی ہیو دس نیگیٹو ٹریٹ ان مائی پرسنالٹی اینڈ ایوری بڈی ہیز دیٹ. یہ بتا دوں میں ہر ایک میں ہوتا ہے یہ. کچھ لوگ بتا رہے ہوتے ہیں، کچھ لوگ چھپا رہے ہوتے ہیں، کچھ لوگ بالکل ڈینائل میں ہیں. وہ کہہ رہے ہیں ہم ہیں ہی نہیں ایسے، وہ بالکل بہت صوفی لوگ ہیں، وہ ہم اور آپ میں سے گنہگار لوگوں میں سے نہیں ہیں. ہوتا سب میں ہے. سب کے انداز مختلف ہوتے ہیں اس کو ایکسپریس کرنے کے، اور کچھ لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ جو یہ بہیو کر رہے ہیں وہ اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ وہ شدید envy ہیں آپ سے. رائٹ؟ میں نے اس والے ایموشن کو سامنے رکھا، اپنے دماغ کے سامنے رکھا، اپنی امیجنیشن میں رکھا، میں نے اس کو کیٹیگرائز کر دیا کہ یہ envy ہے، اس کو میں نے ماڈیفائی کرنا ہے. کیسے ماڈیفائی کرنا ہے؟ کہ میں نے دیکھنا ہے کہ میں کس چیز سے envy ہو رہا ہوں. نوکری سے ہو رہا ہوں، خوبصورتی سے ہو رہا ہوں، اس کی قسمت پہ رشک کر رہا ہوں. تو میں اس کو کیسے ماڈیفائی کروں گی کہ میں ابھی صرف پیرل، دیکھیں میرا آپ کا برین جو ہے نا اس کو ہم نے پریکٹس ایسی کروائی ہے کہ میرا آپ کا ہمیشہ برین جو ہے وہ پارشلی دیکھتا ہے چیزوں کو. یعنی جو چیز نظر آ رہی ہوتی ہے نا اس وقت ظاہری طور پر جو چیزیں پارشلی مجھے آپ کو نظر آ رہی ہیں، خوبصورتی، کامیابی، سکسیس، اینی تھنگ، میرا آپ کا برین صرف اسی کو کیچ کرتا ہے اور اسی کی بیسس پہ ہم envy فیل کرنے لگتے ہیں. ہم اوور آل دیکھنے کے عادی نہیں ہیں. ہم ہمیشہ یہ پکچر دیکھتے ہیں، ہم ہمیشہ پورے ہاتھ کو نہیں دیکھتے. یہ ضروری ہے، اور یہ پوری ایک سائیکو ایجوکیشن میں تو یہ پوری ایک ایجوکیشن ہے. اپنے بچوں کو یہ چیز سکھائیے، اپنے آپ کو یہ چیز سکھائیے کہ میں تصویر کی صرف ایک پارشل والا پارٹ کیوں دیکھتی ہوں. مجھے کیا پتا کہ اگر کسی کو کوئی سکسیس ملی ہے تو اس سے پیچھے اس کی کتنی تکلیفیں ہیں، اس کی کیا کوشش ہے، اس کی کیا تھکن ہے، اس کی کیا محنت ہے، اس کی کیا اسٹرگلز ہیں. کسی کو نہیں پتا. کوئی آپ کو اپنی پوری زندگی تھوڑی کھول کے دکھائے گا، اور اگر کوئی کھول کے دکھا بھی دے تبھی بھی ہمیں صرف پارشلی چیزیں سمجھ آتی ہیں. میرا آپ کا برین پارشلی طور پر چیزوں کو دیکھتا ہے. تو کیسے میں اس کو ماڈیفائی کر سکتی ہوں کہ میں ہمیشہ دوسرے کو دیکھ کے سوچوں کہ اگر اس کو ایک کامیابی ملی ہے تو یقیناً یہ ڈیزرو کرتا تھا یا کرتی تھی، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس کی زندگی میں پیچھے بہت ساری ڈارک سائڈز ہوں، اور ہر ایک کا کمپلسری ٹائم، کمپنسیشن کا ٹائم آتا ہے. آپ کا بھی آتا ہے، ہمارا بھی آتا ہے، سب کا آئے گا. دوسرا پوائنٹ کیا ہے؟ سرنڈر کر دینا. سرنڈر والی سچویشن میں ہم عمومی طور پر کاؤنسلنگ میں سکھاتے ہیں کہ جب کوئی ایسی سچویشن آ جائے جہاں پر آپ سے کچھ بات نہیں بن رہی ہو، یعنی آپ نے سارا کچھ کر لیا لیکن آپ کے دل سے وہ کمپٹیشن، وہ حسد نہیں جا رہا، یا عمومی طور پر انٹر پرسنل ریلیشن شپ میں ہوتا ہے، جیسے میاں بیوی کا رشتہ، جیسے بچوں کے ساتھ، کسی دوسرے کے بچے کے ساتھ، اپنی بہن کے بچے کے ساتھ، اپنے کزن کے بچے کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ آپ envy فیل کرنا شروع کر گئے اور آپ کو سمجھ نہیں کوئی آ رہی کہ میں اب اس کو کیسے مینج کروں. آپ اس کو سرنڈر کرنا سیکھیں. سرنڈرنگ میں ہم کیا سکھاتے ہیں؟ اسی والے سیکشن پہ جائیں جو میرا ایک ایموشن ہے، جو میرا ایک envy کا ایموشن ہے، جس کو میں نے ماڈیفائی کرنا ہے. اس میں پہلی چیز میں نے کیا کی کہ میں نے اس کو ماڈیفائی کیا گریٹفلنس سے. میں نے پارشلی نہیں دیکھا اس کی اس چیز کو جس پہ میں envy کر رہی ہوں، میں نے اوور آل دیکھا. تو مجھے سمجھ آیا کہ ہاں یار ٹھیک ہے انہوں نے کافی اسٹرگل کی ہے، چلو اچھا ہے، اللہ مجھے بھی دیں گے. سیکنڈ چیز ہے سرنڈر، کہ اب میرے کنٹرول میں نہیں ہے. میں یہ چاہتا ہوں یا میں چاہتی ہوں کہ یہ جو میں کیوں envy ہو رہی ہوں کہ یہ میرے پاس بھی ہو. تو کیا میرے پاس اس کے سدے باب ہیں؟ نہیں. کیا میں نے اس طرح بننے کی یا اس طرح کرنے کی کوشش کی؟ لوگ کہیں گے اتنی تو کوشش کی، دیکھو ذرا ہم تو پتہ نہیں کب سے دعائیں مانگ رہے، ہمارے ساتھ تو ہوا نہیں، ان کو دیکھو کتنے آگے سے آگے پہنچ گئے. وی ٹاک لائک دس ان ڈیلی بیسز. تو اب میرے کنٹرول میں ہے یہ چیز نہیں، تو کیا کرنا چاہیے؟ سرنڈر ٹو دا ڈیوائن. چھوڑ دیں، لیٹ گو. جب آپ کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کن فیکون کہنا ہوگا، آپ کو مل جائے گی. بھائی فائدہ کوئی نہیں نا جلنے سے، کڑنے سے، دوسرے کی طرح سوچنے سے، دوسرے کو بار بار سٹاک کرنے سے، دوسرے کے بارے میں گندے گندے ایموشنز بنانے سے. اس کا کوئی نہیں جا رہا. آپ کو کینسر ہو جائے گا، سوری ٹو سے. آپ اپنے ٹیوبرکلوسس کے سیلز کو ایکٹیو کر رہے ہیں، آپ اپنے کینسر سیلز کو ایکٹیو کر رہے ہیں. دوسرے پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، بلکہ اس کی تو میں سمجھتی ہوں باسکٹ میں آپ اور اچھے پوائنٹس ڈال رہے ہیں اس کے بارے میں گندی بات سوچ کے، کہ آپ اس سے بہت جیلس ہیں. نقصان آپ کو ہو رہا ہے، آپ کی جان جل رہی ہے. تو ہم نے کیا کیا؟ سرنڈر کر دیا. سرنڈر وہ والی
کیفیت آتی ہے جب ہم کہتے ہیں بھائی اب میرے کنٹرول میں نہیں ہے, تو میں اپنے آپ کو خواہ جل کے کڑا کے مقابلہ کر کے میرے لیے کوئی فائدہ نہیں, تو میں نے سرنڈر کیا, میں نے سرنڈر کر دیا. تھرڈ پوائنٹ کیا ہے, وچ آئی ریئلی لائک, دیٹ از ویلیو ایڈ کیجیے اپنی انوی کی کنڈیشن میں یا اپنی انوی کی ایموشن میں. کبھی آپ نے سنا ہے, ہم اکثر باہر شاپنگ کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں نا ویلیو ایڈڈ سروسز ہیں. کبھی ہم کوئی کھانے کی ڈیل لیتے ہیں, نام نہیں لے سکتی, لے لیتی ہوں چلے, میک ڈونلڈس کی ڈیل لیتے ہیں تو اس میں آپشنز میں آتا ہے نا ویلیو ایڈڈ میلز. اسی طریقے سے کبھی آپ نے اپنی جیلسی میں یا کبھی اپنی انوی میں ویلیو ایڈڈ چیزیں ڈالی؟ کبھی نہیں ڈالی. ہمیں تو اسی سے فرصت نہیں ہے کہ دوسرا ہی ہم سے جیلس ہو رہا ہے, بھائی ہم بھی ہو رہے ہوتے ہیں. ذرا ریالٹی پہ آئیں, یہ جو ساری چیزیں ہم دوسروں کو کاپی کر کے کر رہے ہوتے ہیں, یہ بھی ایک انوی کی شکل ہے. آپ جب اپنے آپ میں بھرپور ہو جائیں گے تو آپ اپنی سمت پہ چپ چاپ چلے جائیں گے. آجو باجو کوئی آپ کو جیلس فیل کروانا بھی چاہے تو آپ کہیں گے اوکے فائن, آئی سرنڈر, ابھی کے ابھی, بیکاز کچھ چیزیں میرے آپ کے کنٹرول میں نہیں ہیں, وہ اللہ کی تقسیم ہے. کبھی کبھی نا میں بھی ایسے سوچتی ہوں, اکثر جب میں لوگوں کو جاتے آتے دیکھتی ہوں, کبھی میں ٹریول کر رہی ہوتی ہوں, آئی لیو ان کراچی, تو کراچی میں جو ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ کا سفر کافی لمبا ہے اور ماشاءاللہ خیر ہو ہماری ٹریفک کی, وہ ہم کو کافی ٹائم دیتا ہے. تو عمومی طور پر تو میں گاڑی میں جب ٹائم ہوتا ہے تو میں کافی زیادہ کتابیں وغیرہ پڑھتی رہتی ہوں, لیکن کبھی کبھی کتاب نہ ہو تو میں سوچ رہی ہوتی ہوں, کسی کو بائک پہ دیکھتی ہوں, کسی کو گاڑی میں دیکھتی ہوں, کسی کو پیدل دیکھتی ہوں, اور کسی کو بغیر ٹانگوں کے کھسک کھسک کے چلتا ہوا بھی دیکھتی ہوں. تو میں کئی بار یہ سوچتی ہوں کہ یہ کیسا نظام ہے اللہ کا. میں دل سے بات بتا رہی ہوں آپ کو کہ اللہ نے کیسی تقسیم رکھی ہے نا, کسی کو گاڑی دے دی, کسی کو اتنی بڑی گاڑی دے دی, اس کے پیچھے 2 گارڈ بھی جا رہے ہیں, کسی کو بائک دے دی, کوئی رکشہ چلا رہا ہے, کسی کو نہ بائک دی نہ گاڑی دی, وہ صرف چلے جا رہا ہے, اور ہر روز بس کے اسٹینڈ پہ کھڑا ہو رہا ہے بیچارہ میرا ایک بھائی, اور کسی کو ٹانگیں ہی نہیں دی, وہ کھسک کے 1 فٹ پاتھ سے دوسرے فٹ پاتھ تک جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل تھا, کسی کو اولاد دی, کسی کو بیٹے دیے, کسی کو بیٹیاں تھی, کسی کو کچھ نہیں دیا, کسی کو جلدی چھوٹی عمر میں شادیاں دے دیں, کسی کی شادیوں میں رکاوٹیں ہو گئیں. بہت دفعہ ہماری بھی غلطیاں ہوتی ہیں, لیکن ایک جنرل بات کریں, کسی کو بہت امیر بنا دیا, کسی کو بہت غریب کر دیا. کسی کے لیے کوئی مشکل ہی نہیں ہوتی نوکری کو تلاش کرنا, کھٹاکھٹ یہ ہوا, کوئی راتوں رات سٹار بن گیا, اور کوئی کب سے کوشش کر رہا ہے, کامیاب نہیں ہو رہا. کبھی آپ نے سوچا, آپ بھی سوچتے ہوں گے نا, کیا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ, اگر اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل تھا, اللہ تعالیٰ سب کو ایک سیکوینس, ساروں کو امیر بنا دیتے, ساروں کو خوبصورت بناتے, ساروں کی زندگی سیٹل ہوتی. لیکن اللہ کی حکمت ہے نا, تو وہ جو رب ہے وہی سب ہے. اور ہر شخص کا ٹیسٹ پیپر ڈیفرنٹ ہے. جن کے پاس بڑی گاڑیاں ہیں, جن کے پاس شوہر ہیں, جن کے پاس ڈھیر سارے بچے ہیں, جن کے پاس بہت پیسہ ہے, جن کے پاس کوئی بیماری نہیں ہے, اور جن کے پاس ان میں سے کچھ نہیں ہے, سب کا ٹیسٹ ڈیفرنٹ ہے. یہ چیز اگر مجھے اور آپ کو سمجھ آ جائے کہ میرا ٹیسٹ ڈیفرنٹ ہے, تو میں زیادہ اتراؤں نہیں اگر میرے پاس کوئی اچھی نعمت ہے تو, اور آپ کا ٹیسٹ ڈیفرنٹ ہے, اس لیے آپ زیادہ اترائیں نہیں اگر آپ کے پاس یہ نعمت ہے. ظاہری طور پر ہمیں نظر آتا ہے نا, ہم اکثر کبھی چائے کے کپ پہ بیٹھتے ہیں اور رشتہ داروں کو میں دیکھتی ہوں, کبھی ہمارے گھر میں ہمارے پھپھو خالہ سب جمع ہوں, تو میں نے دیکھا خواتین ان جنرل بات کرتی ہیں, مرد بھی کرتے ہیں, خواتین زیادہ کرتی ہیں. ان کو کیا مسئلہ ہے, ماشاءاللہ دیکھو گاڑی بنگلہ, نوکر چاکر, بچے ماشاءاللہ پڑھ کے باہر چلے گئے, دیکھو ایک ایسی بھی زندگی ہے. I always wonder کہ یہ ایسے کیوں بات کرتی ہیں ہمارے گھر کی خواتین, یا عام لوگوں کی جگہ بھی. ہو سکتا ہے کہ ان کی بھی کچھ سٹرگلز ہوں, اور اگر نہیں ہیں, یہ بھی ایک ٹیسٹ ہے, یہ بھی ایک ٹیسٹ ہے. جیسے امی مجھے ہمیشہ کہتی ہیں نا کہ ہمیشہ کپڑے کم ہونے چاہیے الماری میں, یہ سب کپڑے, جو اتنے کپڑے ہیں ہمارے پاس, اتنی چیزیں ہیں ہمارے پاس, سب کا جواب دینا ہے. اینڈ آئی ایم لائک کہ امی کتنی صحیح بات کہہ رہی ہیں. تو ہر ایک کا ٹیسٹ ڈیفرنٹ ہے, تو کاہے کی یہ انوی فیلنگ, لیکن ہوتی ہے. تو اگر میں اور آپ ویلیو ایڈ کر دیں, تو ویلیو کیسے ایڈ کریں گے میں اور آپ اپنے ایموشن میں. یو ہیو دس ایموشن وچ از انوی. ایک ایموشن ہے جو کہ سائلنٹ ہے, جو کہ ایکٹیو اور سب میں ہے. میں اور آپ اس کو دھپ دھپ کر کے سلا سکتے ہیں, اس کو سمجھا سکتے ہیں, اس کو ماڈیفائی کر سکتے ہیں ان اے پازیٹیو وے, اور چاہیں تو میں اور آپ اس کے اندر آگ ڈال کے اس کو مزید خراب کریں اور اپنے آپ کو بیمار کریں, اپنے آپ کو بیمار کریں. صرف پازیٹیو کوٹیشنز شیئر کرنے سے, بہت زیادہ دینی لبادہ اوڑھنے سے آپ کا دل صاف نہیں ہوگا. مجھے اور آپ کو ایوری سنگل ڈے اپنے دل کو, دماغ کو مانیٹر کرنا ہے کہ کہیں اس میں کوئی ایسی بات تو نہیں آ گئی. کبھی کبھی ہم نہیں ایڈ کر رہے ہوتے, کوئی دوسرا ہمیں انویس کرنے کی کوشش کرتا ہے. اس کا دیکھا, اس کی بات تم نے سنی, سیکھا اس کی. کبھی کبھی ہم نہیں کر رہے ہوتے, دوسرا کوئی نہ کوئی مجھے اور آپ کو پرووک کرتا ہے, یہ بھی مانیٹر کیجئے. اور سمپل چیز جو میرے پلے پڑی, بھائی میں تو سیدھی انسان ہوں, وہ یہ چیز تھی جو میرے بزرگان دین نے, ہمارے بابا جی نے ہم کو سکھائی. اور وہ کیا تھی,
اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں جناب کہ بہت سارے لوگ سرفراز شاہ صاحب کو سنتے ہیں اور ہم ان کو بابا جی بھی کہتے ہیں. ہمارے بہت پیارے بزرگ ہیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ سرفراز شاہ صاحب کو زندگی اور صحت دے. بہت خوبصورت اور بہت نایاب لوگوں میں سے وہ ایک ہیں. اور مجھے موقع ملا ایک دفعہ وہ کراچی, کئی دفعہ خیر وہ کراچی آتے ہیں, ایک دفعہ وہ کراچی آئے ہوئے تھے اور مجھے موقع ملا ان کی محفل میں جانے کا, کیونکہ ہم سید ہیں تو سیدوں کی جو محفل ہوتی ہے اس میں بہت دفعہ آپ کو موقع مل جاتا ہے اور آپ ایسے بزرگان دین کی محفل میں بیٹھ جاتے ہیں. سرفراز شاہ صاحب کی ہی بات میرے دل پر لگ گئی. انہی کو بیسیکلی ہم بابا جی کے نام سے جانتے ہیں, جو ہماری زبان ہے, اسٹوڈنٹس کی زبان ہے. انہوں نے ہمیشہ کہا تھا کہ اگر کوئی بھی شخص کسی بھی شخص سے اینوی فیلنگ رکھتا ہے, دراصل وہ اس شخص سے نہیں رکھ رہا ہے, دراصل وہ ڈائریکٹلی اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کی لڑائی شروع ہو گئی ہے. وہ ڈائریکٹلی اللہ سے جو ہے وہ اللہ کی ناراضگی اختیار کر رہا ہے, اور ایوری ٹائم وہ جس کے لیے انویس ہو رہا ہے, اس کے لیے غلط بات بول رہا ہے, وہ ڈائریکٹلی اللہ تعالیٰ کے ساتھ لڑائی کر رہا ہے. تو یہ جو جنگ ہے, یہ جو جہاد ہے, یہ بندے کا اپنی ہی ذات سے دوسری ذات تک ہے. اس کا تعلق باہر والے سے بیچارے سے ہے ہی نہیں. اگر ہمارے اندر انویس فیلنگ ہے تو ہم نے اپنے آپ سے ہی جہاد کرنا ہے, کسی دوسرے کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے. اٹ از اے وار اگینسٹ می اینڈ می. روح کے دو حصے ہیں, ایک خراب گدلا, ایک صاف. جو گدلا والا حصہ ہے اس کو ضرورت ہے کہ جو صاف والی روح کا حصہ ہے وہ اس کو صاف کرتا رہے. پھر ہم نے پوچھا سرفراز شاہ صاحب سے, ہمارے بابا جی سے, کہ پھر وہ صاف کرنے کا طریقہ کوئی آسان بتایا. تو انہوں نے کہا ذکر اللہ. کسی شخص کو اگر یہ لگتا ہے, بڑی مدھم انداز میں بات کرتے ہیں وہ, انہوں نے کہا کہ کسی شخص کو اگر لگتا ہے, دل پہ میرے بات بڑی خوبصورت جا کے ان کے لگی, اس لیے آپ سے شیئر کر رہی ہوں. یہ میرے ٹاپک سے کہیں نہ کہیں میچ بھی کرتی ہے, نہیں بھی کرتی, کہ اگر کسی شخص کو لگتا ہے کہ اس کے دل قابو میں نہیں ہے, وہ نہیں کر پا رہا, زمانے کی ریت سے, چیزوں سے وہ اپنے آپ کو نہیں روک پا رہا, کیا کرے؟ وہ ذکر کیا کرے, زیادہ سے زیادہ کوئی نہ کوئی ایک ذکر کرتا رہا کرے. یا حی یا قیوم پڑھتا رہا کرے, سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ العظیم پڑھتا رہا کرے, حسبی من اللہ و نعم الوکیل پڑھتا رہا کرے. اگر اس کو یہ شبہ ہو تو پھر ہم نے پوچھا کہ سائنٹیفکلی شاہ صاحب اس کی کوئی سگنیفیکنس ہے؟ انہوں نے کہا جب دل کے اوپر گدلاہٹ آتی ہے, گندگی آتی ہے, تو جو انوی فیلنگ ہے وہ گندا کر رہی ہے دل کو, رائٹ. میں نے اس کو مانیٹر کیا, میں نے دیکھا دل تو بڑا گندا ہو رہا ہے بھائی, دماغ بھی بہت گندا ہو رہا ہے. میں نے اس پہ ذکر اللہ کرنا شروع کیا, اور میں نے ریپیٹڈلی کیا, اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے, جہاں جہاں مجھے فیلنگ آ رہی ہے. میں نے دعا بھی کی اور میں نے ذکر اللہ بھی کیا, اللہ کا ذکر بھی میں کرتی رہی یا کرتا رہا. اس سے ہوا کیا, ڈیٹاکسیفیکیشن کا پروسیس شروع ہو گیا. اٹ از لائک پانی پڑتا رہا, صاف ہوتا رہا, پانی پڑتا رہا, صاف ہوتا رہا. اینڈ آف کورس, جس کو میں ہمیشہ کہتی ہوں, جہاں آپ کو لگ رہا ہے کہ کوئی آپ سے انوی ہو رہا ہے, ان کے لیے بھی دعا کر دیں جی. اور جہاں آپ کو لگ رہا ہے کہ کسی سے آپ انوی ہو رہے ہیں, تو اپنے لیے بھی دعا کر دیں اور ان کے لیے بھی دعا کر دیں. ویلیو ایڈڈ چیز یہی ہے کہ میں نے اور آپ نے یہ چیز نوٹس کرنی ہے. اور ایک چیز تو میں بھول ہی گئی آپ سے کرنا, جتنی میں نے آپ سے بات کی ہے اس میں میں نے اور آپ نے یہ نوٹس کیا کہ میرے اور آپ کے پاس کتنی نعمتیں ہیں جو اس انوی کے چکر میں ہم بھول جاتے ہیں نا. یہی وجہ ہے کہ آپ کو ٹریول کرنا چاہیے, یہی وجہ ہے کہ آپ کو گھر سے باہر نکلنا چاہیے, تاکہ ہم دیکھیں کہ ان کے پاس تو یہ بھی نہیں ہے اور ہم اس چیز پر رو رہے تھے, ان کے پاس تو یہ بھی نہیں ہے. مجھے یاد ہے, اس بات سے ہی میں آج کے پروگرام کو کہیں نہ کہیں کنکلوڈ کروں گی. آئی ریممبر, جب میں بات کرتی ہوں ہمارے کمپلیکس ایموشنز کی, کہ کچھ سالوں پہلے ادھر کراچی میں کراچی سائیکیٹرک اسپتال ہے, بہت فیمس اسپتال ہے وہ, جہاں نفسیاتی مریضوں کا علاج کیا جاتا ہے. وعلیکم السلام. اسی اچھی بات پر چائے پیتے ہیں, آ جائیں. نہیں جی, آپ چائے پیجئے, ہم چائے پی چکے ہیں, اب ہم چائے پیئیں گے 11:30 بجے. آپ چائے کو انجوائے کیجئے میری پیاری. اچھا, سب سے اچھا ذکر استغفر اللہ اور کلمہ طیبہ. نہیں, آپ جو آپ کو دل چاہے آپ ذکر کیجئے. یا حی یا قیوم آپ کے اسٹریس کو بہت بہتر کرتا ہے. آپ درود پڑھیے, آپ کا جو دل چاہے, کسی چیز کو متعین نہیں کیجئے, جیسا آپ کو اچھا لگے, جو آپ کو جس وقت یاد آ جائے. کوئی خاص اس کی قید و بند نہیں ہے. ہم تو بڑے گنہگار بندے ہیں. اگر ہم سمپل اللہ اکبر بھی کہتے ہیں, اگر ہم سادہ درود بھی پڑھتے ہیں, تو وہ بھی ڈیٹاکسیفیکیشن کا پروسیس بن جاتا ہے. میں یہاں پر کسی کو بھی یہ, کیونکہ میں ظاہر اتنی علم والی نہیں ہوں, تو میں تو سیدھی سی بات کہوں گی کہ جو آپ کے دل میں آتا ہے, جس طرح سے آپ کو کلمہ یاد آتا ہے, آپ پڑھیے, لیکن پڑھیے, اپنے آپ کو مختص مت کیجیے, کیونکہ میں اور آپ کوئی عالم دین نہیں ہے, بڑے گنہگار سے لوگ ہیں. تو میں ایک دفعہ کراچی سائیکیٹرک اسپتال گئی, اور مجھے یاد ہے کافی سالوں پہلے ایک مجھے موقع ملا, ایک ٹریننگ تھی میری. اس سے پہلے تک میں نے بہت ساری چیزیں لوگوں کی نہیں دیکھی تھیں,
لیکن کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ آپ کو تجربے سے گزرواتے ہیں. تو آپ جب بہت ساری ایک سائڈ کے لوگوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو آپ کو فیل ہوتا ہے کہ یار ماشاءاللہ کتنی زبردست زندگی ہے لوگوں کی. نہیں کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے. تو جب میں کراچی سائیکیٹرک اسپتال گئی, میری ایک ٹریننگ تھی, اور جب میں وہاں گئی ڈاکٹرز کے ہمراہ, ظاہر ہے میں تو ایز اے اسٹوڈنٹ گئی تھی تو مجھے جا کے دیکھنا تھا, آبزرو کرنا تھا. میں آپ کو بتا نہیں سکتی ہوں کہ میں اس کے بعد آ کے اگلی پوری ایک رات نہیں سوئی. بیکاز اس لیے نہیں سوئی کہ مجھے کوئی سلیپ ڈپریویشن ہو گیا, اس لیے نہیں سوئی کہ مجھے اندازہ ہوا کہ لوگ کتنی تکلیف میں ہیں اور ہم کو پتہ ہی نہیں ہے. لوگ بہت تکلیف میں ہیں اور ہم کو معلوم نہیں ہے. ہمارے پاس بہت ساری ایسی نعمتیں ہیں جس کی ہمیں تم پر تف ہے, جس کا ہم شکر بھی نہیں ادا کرتے, ہم کو پتہ ہی نہیں چلتا لوگ کتنی تکلیف میں ہیں. یعنی لوگوں کو یہی نہیں پتا چل رہا کہ وہ کب پاکی میں ہیں کب ناپاکی میں ہیں. ان کو یہی نہیں پتا کہ ان کا لباس صحیح ہے یا نہیں صحیح ہے. ان کو یہی نہیں پتا کہ ابھی دن کا ٹائم ہو رہا ہے یا رات کا ٹائم ہو رہا ہے, کیونکہ ان کا دماغ درست نہیں ہے. اور جب آپ ان کے ساتھ بیٹھیں اور ان کے ساتھ بات کریں اور ان کے درد کو سمجھیں, تو اسپتال میں آیا ہوا ہر شخص, ظاہر ہم تو ٹریٹمنٹ نہیں کرتے, وہ تو ڈاکٹر کرتا ہے. ہمارا کام تو کاؤنسلنگ ہے, لوگوں سے بات کرنا ہے, لوگوں کے مسائل کو سننا ہے, سمجھنا ہے, ان کو ہیلپ کرنا ہے. تو جب ہم نے ان کے ساتھ گفتگو کی, ہم نے مطلب میں نے اور ہماری ٹیم نے, کافی پرانی بات ہو گئی ہے, تو مجھے اندازہ ہوا کہ اس میں سے زیادہ تر وہی لوگ تھے جو شاید بہت زیادہ بیچاروں کو شاید کسی نے گائیڈ نہیں کیا, یا بہت زیادہ مقابلے میں رہے, دوسرے پر ہمیشہ اڑی تڑی کرنا, دوسرے کے لیے ہمیشہ غلط بات سوچنا. بہت سارے لوگ ایسے بھی تھے جن کے ساتھ زیادتیاں ہوئی, لیکن زیادہ تر لوگ وہ تھے جو کہ انوی کی فیلنگ رکھتے تھے اور دماغ ان کا ٹھیک نہیں رہا. تو اس رات جس رات میں پوری رات جاگی, تو مجھے اندازہ ہوا کہ ہم شاید ایک ہی طرف دیکھتے ہیں اور ہمیں اندازہ نہیں ہوتا کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو جو دماغ دیا ہے, اتنی خوبصورت نعمت دی ہے, اور ہم ان چیزوں کو دیکھ کر پریشان ہوتے ہیں جو شاید وقتی طور پر ہمارے پاس نہیں ہے. وہ بھی آ جائیں گی تو پھر کیا ہوگا بتائیں. جو چیز آپ کے پاس نہیں ہے, جس چیز کو لے کے آپ انوی ہو رہے ہیں, آ گئی وہ آپ کے پاس, پھر کیا ہے, پھر کیا نئی چیز کی طلب ہوگی. اس چیز کی انڈرسٹینڈنگ ہمیں بھی ہونی چاہیے, بچوں کو بھی ہونی چاہیے, بڑوں کو بھی ہونی چاہیے, ہر شخص کو ہونی چاہیے. کوشش کیجئے کہ اپنے آپ کو اس گرفت سے نکالیے. ہمیشہ دوسروں کے اوپر بیش کرنے سے بات نہیں بنے گی. ہمیشہ اپنے ایموشن کو انڈرسٹینڈ کرنا, ویلیڈیٹ کرنا سب سے آسان طریقہ ہے. آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ جو آپ کی انوی ہے, یا جو کوئی آپ سے انوی کر رہا ہے, وہ ہوسٹائل ہے, وہ ڈپریس ہے, یا پھر کہیں نہ کہیں وہ بینائن ہے. اگر بینائن ہے تو یو ہیو ٹو ٹیک اٹ ان اے ویری پازیٹیو وے, کیونکہ آپ کو پتہ نہیں ہے. اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں, اگر آپ کا کوئی بچہ ہے, آپ کے آس پاس کے لوگ ہیں, چیزوں کو اگر دیکھ رہے ہیں, پارشلی دیکھتے ہیں ہم چیزوں کو, اوور آل نہیں دیکھتے. دعا کرتی ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کے دلوں کو, ہمارے ذکر کو, ہماری گفتگو کو, ہمارے معاملات کو بالکل پاک صاف رکھے. آج کا پروگرام جناب یہیں تک تھا. کوشش کی میں نے, اور ان لوگوں کا میں نام لینا بھول گئی, بہت بہت شکریہ ریڈیو کے تمام لسنرز کا, ان تمام میرے فیس بک کے سائلنٹ لسنرز کا جو ہمیشہ مجھے میسج کر کے نہ صرف اپریشیٹ کرتے ہیں لیکن ہمیشہ مجھے سجیشنز دیتے ہیں. آپ لوگوں کی سجیشنز پہ جناب کوشش کرتی ہوں کہ ریپیٹڈلی پروگرام بناؤں. انوی کے اوپر آئی ریممبر میں 5 سال سے شوز کر رہی ہوں, تو میں 2-3 بار بات کر چکی ہوں, لیکن آج میں نے مختلف انداز میں بات کی. آئی ہوپ کہ آپ کو ان چیزوں سے فائدہ ہو. کوشش کیجیے جناب کہ ویلیو ایڈ کیجیے, اپنی انوی کو موڈیفائی کیجیے اور سرنڈر کر دیجیے. سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اگر کوئی ایموشن میری اور آپ کی ذات میں انویزیبل طور پر سائلنٹلی ریگولیٹ ہو رہا ہے, ایکٹیو ہے, تو ہمیں اس کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے, اس کو امبریس کرنا ہے, اور اس کو رسپیکٹ بھی دینی ہے, ہیٹ نہیں کرنا. کبھی کبھی میں اور آپ جو ہمارے اندر ٹاکسک یا جو نیگیٹو ایموشنز ہوتے ہیں اس کو ہم ہیٹ کرنے لگتے ہیں, اس لیے ہم ان کو دیکھنا بھی نہیں چاہتے, ان کو چھپا کے رکھتے ہیں. ان کو رسپیکٹ کیجیے تاکہ وہ سکون سے, تسلی سے, آرام سے اپنی انٹینسٹی کو کم کرتے ہوئے خاموشی سے گزر جائیں. سپریس نہ کریں اپنے حسد کو, بلکہ بات کریں. کوشش کریں کہ انڈرسٹینڈ کریں کہ کیوں ہو رہا ہے. اگر آس پاس کے لوگوں کو ہو رہا ہے تو ان کو بھی سمجھیں, اور اس میں پوری ایک سائنس آ گئی نا. اگر میں اپنے ایموشن کو سمجھ گئی تو دوسرے کو بھی سمجھ جاؤں گی. اگر مجھے کسی سے بلا وجہ یا وجہ کی وجہ سے بھی انویس فیلنگ ہو رہی ہے, دوسرے کو بھی ایسے ہو سکتی ہے. ہم سب ایک جیسے ہی تو ہیں, انسان ہے نا, اور ہم سب سے غلطیاں ہو سکتی ہیں. آج جناب اسی خوبصورت نوٹ سے آپ سے اجازت چاہوں گی. انشاءاللہ تعالیٰ زندگی نے وفا کی تو آپ سے ملاقات ہوگی اب انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویک. ٹل دن اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. میرا ایگزام ہے, آپ لوگوں سے چاہوں گی کہ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا.
جب آپ کے انٹرنیشنل ایگزامز ہوتے ہیں تو آپ کو بڑی ساری دعاؤں کی ضرورت ہوتی ہے. تو وہ سارے میرے پیارے لوگ جو مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں, وش می گڈ لک. آئی ہوپ کہ جب نیکسٹ ویک میں آپ کے ساتھ آؤں تو میں بتاؤں کہ میرا ایگزام کیسا گزرا. اپنا ڈھیر و ڈھیر خیال رکھیے گا, دعا میں مجھے یاد رکھیے گا. بات کرتے ہوئے کوئی بھی ایسی بات جو آپ کو اچھی نہیں لگی, پسند نہیں آئی, تو بہت معذرت. اور کوئی بھی ایسی بات جو دل کو چھو گئی ہے تو مجھے اور میرے چینل کو اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اس کوشش کیجیے گا کہ جناب ان سیشنز کو صرف سنا نہ کیجیے, دل بڑا کیجیے, ان کو شیئر کیجیے تاکہ کسی کا فائدہ ہو جائے گھر بیٹھے ہی. اپنا ڈھیر و ڈھیر خیال رکھیے گا. تھینک یو سو مچ فار یور میسیجز, تھینک یو سو مچ فار یور لو. اللہ حافظ. لو یو آل. فی امان اللہ.